बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं इशफाक इसाक सत्ती, और आप सब खैरियत से होंगे होपफुली। और वेदर को भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। कल मैं पढ़ रही थी कि कराची में पारा जो है मुमकिन है विद इन 24 आवर्स 6 या 7 डिग्री तक गिर जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसा हुआ कि नहीं? फील मतलब तो ये नहीं तो हुआ। होता रहता है। वैसे रात गए कभी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर्स जो हैं वो गिरना शुरू होते हैं रात को 12 बजे के बाद से, और सुबह 7-8 बजे तक ये सिलसिला बरकरार रहता है, 7 बजे तक कबू बेश। तो उस दौरान फिर जाहिर है कि लोग ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं, तो ऐसे में मुमकिनात में से नहीं होता। हाँ, जिन लोगों की ड्यूटी टाइमिंग्स ऐसी हों कि उनको देर से आना हो या देर से जाना हो या नाइट शिफ्ट्स हो, तो उनको अंदाज़ा हो सकता है कि मौसम कैसा रहा। अच्छा, AQI और मौसम आजकल लाजिम मलजूम है। आज एक शहर जो है वो ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान का। अच्छा, वो कभी भी मैंने नहीं देखा कि इस टॉप 10 लिस्ट में या टॉप 5 लिस्ट में आता हो। अच्छा, वो कौन सा? अच्छा, मेरे पास जो लिस्ट है उसके अंदर नहीं है। I mean the first is खान का पढ़ा था। the first is दिल्ली इंडिया 332 विद AQI, और उसके बाद दूसरे नंबर पर लाहौर है 210 के साथ। बहरीन आज हैरत की बात है कि इस लिस्ट में आए, तीसरे नंबर पर है, जबकि हमारा कराची इस लिस्ट में आज नहीं है। तो ये सारा चक्कर है पाकिस्तान के। वैसे अगर शहरों के देख लेंगे तो शायद आइडिया हो कि यहाँ पर क्या चक्कर है। चलें आप मीनवाइल शहर देखें, हम जरा दर्जा हरारत पे मजीद मनफी बात नहीं, दर्जा हरारत मनफी कितना है ये बात कर लेते हैं। एक कप चाय मुझे पीना है अभी। कराची से गिलगित तक शदीद सर्दी है। अच्छा, अब कराची भी इसमें इंक्लूड हो गया है। आई एम ग्लैड एंड आई एम सरप्राइज एज वेल, लेकिन है हमारे हिसाब से सर्दी है। KP के बलाई इलाकों में बर्फ़बारी और यकबस्ता हवाएं हैं, और ठंडी ठंडी हवाएं हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेदर जो है पूरी तरीके से अपनी आबोताब, ये शिद्दत वाली जो सर्दी होती है उसके साथ जारी है। बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि जो शुमाली अजला हैं वहाँ पर भी मौसम शदीद सर्द है। तो अब दर्जा हरारत पर आ जाते हैं, जो मेरे मुंह से शुरू में मनफी भी निकल गया था। तो स्वात की वादी कलाम में दर्जा हरारत -9 तक गया है। फिर लादस्तोर में -8। कोयटा भी आप सोचिए, कोयटा से डायरेक्ट हवाएं कराची आती हैं। कोयटा ज़ियारत -7, स्कर्दू चित्राल और हुंजा में -4 डिग्री। और कराची में 8 डिग्री, और लाहौर कराची में 8 डिग्री। कराची में आप देखें 8 डिग्री तक, दैट इज़ वेरी नाइस। अच्छा, आप एक हवाले से बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी कि वाकई AQI वहाँ का काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, लेकिन ये इंटरनेशनली वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि शायद उसके पैरामीटर्स होते होंगे या कोई कंसिस्टेंसी होती होगी। आप ये देखिए कि इस वक्त अगर हम बात करें तो रहीम यार खान का जो AQI है दैट इज़ 537। तो हो सकता है कि ये एक मतलब एक सेपरेट इंसिडेंट हो जिसकी वजह से दैट इज़ अ लॉट। और फिर 10 बजे फिर कह रहे हैं कि 477, और उसके बाद आगे प्रेडिक्शन भी इस हवाले से दी गई है। लेकिन एक मजमूई तौर पर जो AQI है वो बता रहे हैं कि वो रहेगा 205 तक, लेकिन ये लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। प्रिसाइसली आपको जाके उसके लिए देखना पड़ रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा कराची को ज़रा हम फिर से फोकस कर लेते हैं वेदर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट में पारा आना खबर बन जाता है। टिकर चलना शुरू हो जाते हैं, इसके बाकायदा तौर पर टेम्पलेट्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो कोयटा से चलने वाली हवाओं ने कराची की ठंड बढ़ा दी है। वहाँ पर तो मनफी में पारा जा रहा है कोयटा में, और कराची में जी सिंगल डिजिट में आ गया है। कराची में जैसे कि मैंने बताया 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और महकमा मौसमियात ने मजीद सर्दी बढ़ने की पेशगोई की है। कितना जाएगा? 6 तक जाएगा, और इससे ज़्यादा क्या होगा? सिफर तो हो नहीं सकता। सिफर नहीं हो सकता। हो चाहे वैसे कितना अच्छा हो भी सकता है, लेकिन कोई 100 साल बाद शायद कभी हो। हाँ, तो 1986 में काफ़ी नीचे गया था टेम्परेचर, मेरे ख्याल में 0 या 1 तक रहा था, और 1986 के बाद से अशफाक, जो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि कराची में दिसंबर में अब तक मुख्तलिफ मकामात से 63 लाशें मिली हैं। अब डेथ ऑफ कॉज जो है, कॉज ऑफ डेथ क्या है ये जानना ज़रूरी। मरने वालों में खातून भी शामिल हैं, और रेस्क्यू इदारे कहते हैं मरने वाले अफराद नशे के आदी थे जो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सके, और ज़ाहिर है सड़कों पे सो रहे हैं। इतना इनके पास सोने के लिए ना ब्लैंकेट है ना कंबल है। हमारे पास जो नंबर है यहाँ पर 63 है, लेकिन वहाँ पर 68 है, तो आई थिंक इनमें से कुछ हमें करेक्ट करना होगा। और आपको पता है कि ज़ाहिर है कि ठंड ज़्यादा होती है तो उसके अंदर बर्दाश्त करना आसान किसी के लिए भी नहीं होता, और जो लोग होमलेस हों या बदकिस्मती से नशे के आदी हों, तो आपको पता है उनको सर्दी या गर्मी का वैसे भी एहसास नहीं होता, तो ऐसे में ठंड लगने से मुमकिनात में से है कि उनकी जान गई। लेकिन अफसोसनाक है ये अमर भी। और कराची की सर्दी जो है वो वैसे ही आपको पता है 68 बहुत ज़्यादा। दिसंबर के एक महीने की अगर हम बात करें तो ये बहुत है। तो मतलब शेल्टर होम्स क्यों नहीं है जहाँ पे रिहैबिलिटेशन? वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। आई मीन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कहते हैं ना कि
यहाँ पर ख्वाहिशात क्या ضروریات پوری نہیں ہوتی, اور ایسے میں گورنمنٹ کا فوکس ریہیبلیٹیشن سے لے کے بہت ساری چیزوں پہ ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اب تھوڑا سیاسی امور پر بات کر لیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ہدایت دی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ مذاکرات جاری رکھے جائیں. بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ بانی نے مطالبات تحریری طور پر حکومت کو دینے کی اجازت دے دی ہے, یعنی کہ پہلے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ ہم تحریری کیوں دیں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تحریری طور پر دیں, پھر اس کے بعد ملاقات کروانے کا بھی کہہ رہے تھے. تو اس کے اندر اٹ میک سینس کہ اگر آپ نے وہاں سے ہدایت لینی ہے تو پھر آپ کی ملاقات نہیں ہوگی, تو پھر آپ کیسے چیزیں طے کریں گے؟ اچھا ہوا یہ ہے کہ صحافی نے علیمہ خانم سے صحافی نے پوچھا, علیمہ خانم نے کہا تھا گنڈا پور بانی کے ہاؤس اریسٹ کا پیغام لائے تھے, تو بیرسٹر گوہر نے اس کا جواب دیا ہے, ذرا سن لیتے ہیں وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے طالبات ہے وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں, اور اس مرتبہ خان صاحب نے یہ بھی کنسیشن کی ہے کہ ملاقات کمیٹی کی نہیں بھی ہوتی تو ایک میٹنگ ہم کر لیتے ہیں, لیکن اگر آئندہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ دیکھیں. میرے طرف سے کبھی ایسا کوئی نہیں آیا, اور میرا نہیں خیال ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا آیا تھا, کیونکہ ہمارے جب بھی مذاکرات ہوئے تھے ہم اکٹھے تھے, اور ہم نے کسی بھی اسٹیج پہ کسی بھی آفر کی طرف تو ہم بڑے ہی نہیں تھے. میں تو کہہ رہا ہوں ابھی اسٹیبلش ہی ہوا تھا کنٹیکٹ, اور مذاکرات کی تو ایک دن بھی نہیں بیٹھے تھے کبھی. ٹرمپ نے اپنا حلف لینا ہے, وہاں سے کوئی آتی ہے آپ کو لیٹر کے اس حلف برداری میں آپ شامل ہوں, تو کیا کوئی ہے چانسز کہ خان صاحب پہلے کہہ چکے کہ کوئی بھی فرینڈلی کنٹری سے ہمیں کوئی بھی انویٹیشن آ جاتی تو ہم ان کو ایکسپٹ کریں گے. اچھا جی, تو اب یہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب کا بھی موقف سامنے آیا ہے. فیصل چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بانی کا کہنا ہے کہ پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کچھ ٹویٹس ہو رہی ہیں, کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. پروگرام آف دا ریکارڈ میں بات کر رہے تھے, کہا کہ بانی نے ہدایت کی کہ مذاکرات کریں, جوڈیشل کمیشن پر نہیں مانتے تو بات نہ کریں, اور حکومتی کمیٹی بانی سے ملاقات بھی نہیں کرا سکتی تو بے اختیار ہے, یعنی کہ حکومت بے اختیار ہے. اور پی ٹی آئی کی تنقید پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ بانی سے ملاقات کرانا مینڈیٹ ہے, نہ ذمہ داری. تو یہ ان کی طرف سے موقف آ گیا ہے. اب جی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس حوالے سے فرماتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں, یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, علیمہ خانم کے بیانات انتشار پر مبنی ہیں. اچھا, اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی موقف سامنے آیا کہ جو آج آپ بھگت رہے ہیں یہ مکافات عمل ہے. یہ بیسکلی مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو آپ بھگت رہے ہیں یہ مکافات عمل ہے, اور یہ کیسی سیاست ہے کہ فوجی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو انہیں گولیاں مار کے شہید کر دو. چلیں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. ان کی رہائی کے پریشر سے متعلق بات ہے, تو پریشر تو صرف ان کے زبانی کلامی بیانات کا ہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی پریشر نہیں ہے. اسپیکر ایاز صادق صاحب, انہیں کسی ایمرجنسی میں انہیں ملک جانا پڑا, تو جیسے ہی واپس تشریف لاتے ہیں تو ان کی دوسری ملاقات وہ جو چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی. علی امین گنڈا پور صاحب کے رابطے تو دونوں طرف نہیں بلکہ چاروں طرف ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق قطعاً اس قسم کی کوئی آفر نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے. علیمہ خان صاحب کی گفتگو ہوئی ہے, واٹس ایپ میسیجز. احسن خان سوشل میڈیا آپریٹر ہیں. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کسی قسم کی سہولت کی بات نہیں کی جانی چاہیے, کیونکہ اس سے ہمارا سیاسی بیانیہ کمزور ہوگا. اسی ویڈیو میں وہ ان کے جیل میں رہنے سے متعلق پولیٹیکلی بینیفٹس کی بات کر رہی ہیں. میں آج آپ سے یہ وعدہ لے کے جاؤں گی, آپ اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے. جو آپ کو یہ کہتا ہے اپنے ملک کو جلا دو, عمارتیں جلا دو, میٹرو بس کو توڑ دو, ایک صوبے کو کہتا ہے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دو, وہ آپ کا سگا نہیں ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کے دل پہ اور حسان نیازی اس کی ماں کے دل پہ آج کیا گزرتی ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھو کہ فوجی وردی کو اس نے پوری دنیا کو اس نے تماشا دکھایا, اس کو 10 سال قید ہو گئی, اس کا فیوچر تباہ ہو گیا. ہمیں کہتے ہیں اس کا مکافات عمل ہوتا ہے, تو یہ مکافات عمل ہی ہے جو آپ بھگت رہے ہیں. جب یہ پیٹرول بامز پھینکے گئے زمان پاک سے تو اندر دہشت گرد بند تھے, ان کو کہا کہ پولیس والوں پہ پیٹرول بامز پھینکو. علی اس کا نام ہے, وہ ڈی آئی جی تھا تب لاہور کا. اس کی آنکھ پہ لگا اور اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی, اور اب وہ آئی جی اسلام آباد ہے. چلیں جی, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے رکن
اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائر لنک. تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی پیش رفت بھی ہو رہی ہے ان مذاکرات میں اب تک جو بات ہوئی ہے. سو اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور آگے کیا امید رکھی جائے؟ دیکھیں حکومت اور اپوزیشن جب مذاکرات کر رہی ہوتی ہے نا تو مذاکرات ہمیشہ اگر مثبت انداز میں کیے جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن اگر آپ اس قسم کی ڈیمانڈ سامنے لے آئیں جو کہ قابل قبول نہ ہو یا اس قسم کے قدغن لگا دیں کہ وہ پوری نہ کی جا سکتی ہو, یعنی اگر کچھ بھی کہہ دیں, وہ میں کوئی اگزامپل نہیں دینا چاہتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عوام میں تاثر جائے گا کہ کون مذاکرات کو چاہ رہا ہے اور کون مذاکرات کو خراب کر رہا ہے. اعجاز الحق صاحب, پہلے ایک بڑا وہ بون آف کنٹینشن تھی, وہ یہ تھی کہ حکومتی یا بلکہ پارلیمانی کمیٹی کا مطالبہ تھا کہ آپ تحریری طور پر لکھ کے دیں کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں, وہاں سے انکار تھا. اب وہ اجازت دے دی گئی ہے بانی کی جانب سے, تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ پازیٹیو سائن ہے یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے کہ تحریری مطالبات سامنے آنے چاہیے, کیونکہ پھر یہ ہے کہ اس پہ انسان پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ اگر ایک چیز سامنے آ جائے گی اور وہ سب کی نظروں میں آ جائے گی اور اس پہ جب گفتگو ہوگی باری باری, یعنی کہ حکومتی جو ممبران کمیٹی کے ہیں وہ بھی اور پھر حکومت سے بھی جب بات ہوگی تو ایک چیز سامنے آئی ہوگی تو اس پہ میں سمجھتا ہوں پیش رفت ہو سکتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تحریری طور پر لکھ کر آپ کو دیں گے. اعجاز صاحب ایک چیز بتائیے گا, ظاہر ہے سینیٹر عرفان صدیقی کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑی کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اپنے بھی مطالبات ہیں, تو ظاہر ہے اب جب آپ لوگ ڈسکشن کر ہی رہے ہیں تو کوئی حکومتی مذاکرات میں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں حکومت کی وہ زیر غور آئی ہیں؟ عموماً دیکھیں حکومت کی طرف سے تو مطالبات کبھی سامنے آتے نہیں ہیں, نہ ہی حکومت کو مطالبات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حکومت نے تو دیکھنا ہے کہ جو اپوزیشن ہے یعنی کہ پی ٹی آئی ہے ان کے کیا مطالبات ہیں اور ان کے مطالبات پر زیر غور آئیں گے. حکومت کا مطالبہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کو کیسز کو ختم کر دے, تو حکومت کا مطالبہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم عدالتوں کو کہیں گے کہ بھئی وہ پیش رفت کریں, اور عدالتیں جو ہیں وہ اگر بیلیں لے لیں گی اور دیگر جو باتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا. لیکن یہ چیزیں کیونکہ انہوں نے ذکر کیا اس کے بارے میں تو پھر یہ معلومات ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. اچھا, ایک جانب مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی کمیٹی کی جانب سے یا رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ جو حکومتی کمیٹی ہے یا پارلیمانی جو کمیٹی ہے یہ با اختیار نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ, صحیح کہہ رہے ہیں وہ؟ جی, پی ٹی آئی رہنماؤں کا الزام ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو ہے با اختیار نہیں ہے, تو اس پہ تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے وہ بھی با اختیار نہیں ہے, کیونکہ اگر بے اختیار لوگ آپس میں بیٹھیں گے تو پھر بات چیت تو آگے چلے گی نہیں. با اختیار اسی لیے اس طرح ہوں گے کہ حکومت نے اگر کوئی کمیٹی بنائی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں, اور اس حد تک با اختیار ہے کہ جب مطالبات سامنے آئیں گے تو وہ مطالبات کمیٹی جو ہے حکومت کے ساتھ سامنے رکھے گی اور پھر حکومت سے اختیار لے گی آگے بات کرنے کا. اسی طرح سے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو اختیار دیں گے, اور جب ریٹرن ڈیمانڈ آئے گی تو حکومت کی طرف سے یہ بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کہ اس پہ آپ بانی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ سگنیچر کروا کے لائیں یا تو پھر دستخط کروائیں, تاکہ پھر پتہ لگے کہ یہ واقعی اوتھینٹک ہے کہ نہیں اور آپ لوگ بے اختیار ہیں یا با اختیار ہیں. اچھا, ان مذاکرات کی انوکھی بات یہ ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیانات بھی چل رہے ہیں, اور بیانات بھی ٹھیک ٹھاک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تیز قسم کے سخت قسم کے بیانات ہیں, ٹویٹس بھی ہو رہی ہیں, تو کیا یہ ان مذاکرات پہ اثر انداز ہوں گے یا ہو رہے ہیں؟
جی میرا خیال ہے کہ یہ جو بمباری ہو رہی ہے نا دونوں طرف سے یہ بند ہونی چاہیے اور مذاکرات کو ذرا سیریس ماحول میں ہونا چاہیے، لیکن یہ شروع کی ہے پی ٹی آئی نے کہ بہت جلدی میں ایک پریس کانفرنس کر کے اور جس کا تاثر یہ گیا ہے کہ شاید وہ مذاکرات پہ تیار نہیں ہے یا مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہے، تو دونوں طرف سے ذرا تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کریں تاکہ یہ بات چیت آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات چیت آگے بڑھے گی تو اس سے کوئی اچھے مثبت نتائج جو ہے وہ نکلیں گے. لیکن یہ کہ ایک دن اگر 2 دن ڈیلے ہو گیا تو آپ پریس کانفرنس کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ دیا جائے گا کہ آپ لوگ سیریس نہیں ہے آگے بات چیت کرنے کے لیے. تو پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے وہ اسی قسم کا رہا ہے، حالانکہ حکومت کی کمیٹی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ مثبت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی. اگر اکا دکا دوسرے لوگ کچھ کہہ بھی رہے تھے تو وہ بھی اب اتنا نہیں بول رہے جتنا پہلے بول رہے. تو اگر یہ مذاکرات اس طرح کے بیان بازی کے نتیجے میں یا کسی اور ریزن کی وجہ سے بے نتیجہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی نظر میں اس کا رسپانسبلٹی کس کے اوپر جائے گی؟ ذمہ داری اس پہ ہوگی جو کہ معاملات کو آگے نہیں لے جانا چاہے گا. جس طرح جو ابھی بے مقصد، میں سمجھتا ہوں بے مقصد، اور میں یہ کہہ بھی رہا ہوں، وہ پریس کانفرنس جو کی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ویٹ کرنا چاہیے تھا. اگر 1 دن 2 دن بلکہ ہفتہ بھی لگ جاتا بانی پی ٹی آئی سے ملنے کا تو کہیں گاڑی جو ہے وہ اسٹیشن کو چھوڑ کر جا نہیں رہی، وہ اسٹیشن پہ ہی کھڑی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ان مذاکرات میں سے نکلے گا، اور ابھی سے یہ تعین کرنا کہ ذمہ دار کون ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے اور مذاکراتی حکومتی جو کمیٹی ہے اس کے رکن. اور اب دیکھیں اب یہ سلسلہ مزید آگے کیسے بڑھتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 31 جنوری کی کہ جب تک معاملات ان کے حل ہو جانے چاہیے یا مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچنے چاہیے. لیٹس ہوپ کہ کچھ بہتر ہو، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا جی، یہاں پہ جب بات ہو رہی تھی نا کہ بیانات آ رہے ہیں دونوں جانب سے، اکثر و بیشتر بیانات ایک زمانہ تھا صرف پریس کانفرنس کے ذریعے آتے تھے یا صبح اخبار میں آپ پڑھ لیتے تھے، یا اس سے پہلے زمین میں آتے تھے، کبھی کوئی خاص چیز ہو جاتی کسی کو آپ نے دے دیا. اب جو زیادہ تر بیانات آتے ہیں وہ آتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا پر آتے ہیں ایکس ایپ پر، اور وہ بھی ٹویٹس کے ذریعے. تو اور ایٹ ٹائمز اوتھینٹک کتنے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. کچھ تو رہنما بھی کر رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں جو مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے جب ایسے ماحول میں بیانات ہوں گے تو آپ کے سامنے، لیکن کمال یہ ہے کہ ایکس پر ہمارے یہاں وی پی این کے بغیر چل نہیں سکتا ہے، مگر بیانات وہاں آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اعلیٰ ترین حکومتی سطح پر بھی. جی ہاں، تو بیانات آ رہے اب وی پی این جو ہے اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. ہاں جی، اب وی پی این کا استعمال بڑھ گیا ہے. ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار وہ نہیں رہی ہے. لوگ بہت ساری کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت مشکلات آ رہی ہیں، خاص طور پہ آئی ٹی انڈسٹری کو ہمارے. سو انٹرنیٹ میں جو خلل ہے اس متعلق پی ٹی اے نے کچھ وجوہات بتائی ہیں. پی ٹی اے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ ملک میں وی پی این کے استعمال سے ہر منٹ میں $10,000 کا نقصان ہو رہا ہے. ہر منٹ میں $10,000 کا نقصان ہو رہا ہے. رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ وی پی این کا بڑھتا استعمال پاکستان کے انٹرنیٹ انفراسٹرکچر پر دباؤ ڈال رہا ہے، اور پاکستان میں 70% انٹرنیٹ سی ڈی اینز کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن وہ سرور بیسڈ ہوتا ہے تو وہ سرور ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں اور وی پی این اس چیز کو ختم کرتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مقامی سی ڈی اینز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب میرین کیبل کی گنجائش بڑھانا ہوگی. ابھی ریسنٹلی افریقہ سے کیبل کنیکٹ کیے انہوں نے، تو میں حیران ہوں کہ وہ اس کی گنجائش بڑھ جانی چاہیے تھی، تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد سید صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاشا کے. تھینک یو سو مچ پاشا صاحب. سجاد صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. یہ ذرا فرمائیے گا، یہ جو پی ٹی اے کی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ وی پی این کے بڑھتے استعمال سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ $10,000 کا نقصان ہو رہا ہے ہر 10 منٹ میں. ہر ایک منٹ میں. اچھا، یہاں پر ہر 10 منٹ. تو بہرحال یہ آپ زیادہ بہتر ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. تو واقعتاً ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور سی ڈی اینز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے حقیقت اس کی؟ ہم ابھی اس رپورٹ کو اینالائز کر رہے ہیں. ہم نے بھی ابھی دیکھی ہے یہ رپورٹ. کافی انٹرسٹنگ سینیریوز ہے. ہمیں تو
ہمارے پاس ایسے کوئی نمبرز یا ایسے کوئی اسٹیٹسٹکس اس وقت نہیں ہیں. وی پی اینس کا استعمال کرنا جی بڑا ایک نارمل طریقہ ہے بزنسز کے لیے, اور میں بزنسز کی کانٹیکسٹ میں بات کر سکتا ہوں بیکاز ہم جو بھی سروس ڈلیوری کرتے ہیں پاکستان سے باہر, ہمارے جتنے بھی کسٹمرز ہوتے ہیں وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ ہم وی پی اینس کے تھرو جائیں. دوسرا جو ہماری گیمنگ انڈسٹری ہے بہت بڑی, جہاں پہ ہم گیمز بناتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے, ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے وی پی این لگانا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں سیمولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ گیم کس طرح پرفارم کرے گی یا کس طریقے سے ہم مارکیٹ ایکسیس کریں گے چیکوسلوواکیا میں یا دنیا کے مختلف ممالک میں. تو وی پی این پہ کاسٹ کتنی لگ رہی ہے, $10,000 کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, وی ڈونٹ نو. اٹ از اے نارمل کورس آف بزنس. ٹھیک ہے, ایک چیز مجھے بتا دیں, مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کانٹیکس یا یہ لکھا کیوں گیا ہے. یہ ایک نارمل کورس آف بزنس کا کام ہے. سجاد صاحب آپ نے کہا ایک روٹین کا کام ہے, ایک چیز مجھے بتا دیں, کیا وی پی این کے استعمال سے, وہ تو کہہ رہے ہیں استعمال بڑھ گیا ہے, لیکن کیا وی پی این کے استعمال سے انٹرنیٹ کی رفتار میں خلل پڑتا ہے, سست ہو جاتی ہے؟ جی ظاہر ہے آپ کسی بھی انٹرنیٹ کے ٹول کا استعمال کریں گے تو وہ بینڈوڈ تو استعمال کرے گا نا, یہ تو بڑا نارمل ہے. یہ وی پی اینس کا ہوتا یہ ہے کہ ڈیپینڈ کر رہا ہے وی پی این کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو اسٹڈی ایکسیس دیا ہے تو پھر تو اتنا ہی استعمال کرے گا جس طرح آپ یاہو پہ جائیں یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ جائیں یا کسی بھی اسٹریمنگ سائٹ پہ جائیں, ویسے ہی استعمال ہوگا. ایک ایپ ہے ایکس ایپ, بٹ اگر آپ اس کو کھولنے کی اس کے اندر آپ ڈی پیکٹ انسپیکشن کریں گے یا اس کو وی پی این کے اندر جو انکرپٹڈ ڈیٹا ہوگا اس کو انکرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر obviously آپ کا ٹائم لگے گا. میں ایک ڈیفرنٹ بات کر رہی ہوں سجاد صاحب, ایک ایپ ہے جس کا نام ہے ایکس ایپ, اس تک ایکسس کے لیے لوگ زیادہ تر وی پی این بڑھ رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اور تبھی اس کا استعمال بڑھا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے ہی انٹرنیٹ سست ہوا ہے, یا پہلے بھی ظاہر ہے وی پی این کا استعمال تو ہوتا ہوگا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہوتا ہے؟ جی مجھے obviously جتنے زیادہ لوگ استعمال کریں گے وہ بینڈوڈ یوٹیلائزیشن جو انٹرنیٹ کی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ کچھ بینڈوڈ وی پی این لے لیتے ہیں اور کچھ اس کے بعد جو اس کے اندر کانٹیکٹ ایکس ہے یا فیس بک ہے یا جو بھی ہے وہ لے لیتا ہے. تو ظاہر ہے ایک ایکسٹرا لیول آف یوزیج تو آتا ہے, اور اس کی یہ بھی وجہ ہے, there is no doubt about it, یہ بھی وجہ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ فرام اے بزنس پرسپیکٹو, یہ کہنا کہ وی پی این استعمال نہ کریں تو ممکن ہی نہیں ہے کاروبار کرنا اگر ہم وی پی این نہیں استعمال کریں. سجاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پرسنٹیج کیا ہے, ویسے پرسنٹیج کیا ہے؟ جیسے صدف نے ابھی حوالہ دیا کہ جی چونکہ ہمیں اگر یہ کسی کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, ایون حکومتی جو شخصیات ہیں تو وہ وی پی این کے بغیر تو ایکس نہیں یوز کرتے ہوں گے, لیکن آپ بزنس اسٹینڈ پوائنٹ سے آپ لوگوں کا یوزیج وی پی این کا کتنا ہے اور کتنا آپ لوگ اس پہ ریلائی کرتے ہیں یا اس کے بغیر کام ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک ہم بزنسز کا تعلق ہے, I would say تقریباً تمام بزنسز وی پی این استعمال کر کے سروس ڈلیوری کرتے ہیں, کیونکہ ہماری کسٹمرز کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. وی پی این جو ہے ڈیٹا سیکیورٹی کی ایک لیئر ہے. جب بھی ہم کسی کسٹمر سے کام کرتے ہیں, ہر کسٹمر نے اپنے وی پی این بنائے ہوتے ہیں اپنے سسٹمز کے اوپر, جن کے ساتھ ہمیں بھی وی پی این کی ایکسیس ہوتی ہے, اور صرف اس کا وی پی این کی the reason it is used is کہ وہ یہ انشور کرتا ہے کہ آتھرائز یوزر ہی ایکسیس کرے اور وہ ڈیٹا جو ہے رستے میں کسی اور کوئی انٹروژن نہ کر سکے. یہ دو کام کرتا ہے وی پی این. تو اس کا سی ڈی اینز پر یعنی کہ کنٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 70% ریلائنس ان پہ انٹرنیٹ ڈیلیوری کے لیے, تو اس کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑتا ہے اس کا؟ ہم ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں کیونکہ, اور یہی کام ہوتا ہے اس کا. اوکے ٹھیک ہے. سجاد صاحب مجھے بتائیں, اس رپورٹ کا اصل مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ انٹرنیٹ پہ خلل کیوں آ رہا ہے, تو آپ سیٹسفائی ہیں اس رپورٹ کی جو بھی آؤٹ کم آیا ہے اس سے, اور جو کہا گیا؟ جی ابھی ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں اس رپورٹ کو. ہماری ایک پراپر ٹیم ہے پالیسی کمیٹی کی بادشاہ کے اندر جو اس قسم کی رپورٹس یا انالیسس کا پورا پراپر انالیسس کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر اپنے کامنٹس اور سجیشن دیتی ہے. پبلش ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ یہ ڈسکس نہیں ہوئی. اور یہ جو ہر منٹ $10,000 کا نقصان, از اٹ ٹرو؟ اور جی ہم ان سے ضرور یہ پوچھیں گے کہ یہ ہاؤ ڈڈ دے ارائیو ٹو دس نمبر. وی ہیو, ابھی تک میں اس پہ کچھ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم انالیسس کر رہے ہیں کہ ہر منٹ $10,000 کا نقصان اگر ہو رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. آئی تھنک پاکستان کی جی ڈی پی, I was looking for a source as well. 3600 سے ملٹیپلائی کر کے اس کے بعد 365 سے ملٹیپلائی کیجئے تو دیکھیے کتنا بڑا. میں بھی وہی دیکھ رہا تھا کہ اس کی سورس کیا ہے, کیونکہ کہیں ہر منٹ لکھا ہے, کہیں ہر 10 منٹ لکھا ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سب میرین کیبل کے حوالے سے لکھا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ جی اس کی گنجائش بڑھانا ہوگی اور مقامی راؤٹنگ سسٹم کے بھی بہتر بنانا ہوگا, تو ابھی ریسنٹلی ایک اور کیبل سے ہم کنیکٹ ہوئے ہیں جس کا پتہ نہیں بتایا جا رہا تھا 20 ٹیرابائٹ یا پتہ نہیں کیا, آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کی کافی اس سے اسپیڈ بڑھنی تھی, اینڈ وی آر کنیکٹڈ ویا مور دین
5 केबल्स, तो फिर भी इश्यूज हैं, मतलब सबमेरीन केबल से रिलेटेड। जी, हमारी यूटिलाइजेशन तो बड़ी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये जो अभी केबल आई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो अभी तक डार्क है जी, अभी तक वो एक्टिव नहीं हुई है, अभी उस पर डेटा आना शुरू नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, उसमें कोई 2-3 माह लगेंगे। जब वो आएगी तो उससे डेटा बेहतर होगा। उसके अलावा 4 मजीद केबल्स हमें चाहिए। वी हैव टू रियलाइज कि वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी आईटी इंडस्ट्री तकरीबन 35-40% के हिसाब से ग्रो कर रही है। हमारी नेट पेनिट्रेशन और यूसेज ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें इससे ज्यादा कनेक्टिविटी चाहिए। और ये जो स्टारलिंक वाला चक्कर है, 5G का स्पेक्ट्रम फौरन ऑक्शन करना चाहिए जी। हमें उसे मार्च से ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। और उसके अलावा हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी फाइबराइजेशन भी करनी है। तो ये 3 काम हमें बहुत जरूरी चाहिए और ये तीनों होने करना। और ये स्टारलिंक वाला जो अभी रिसेंटली एक आया था स्टेटमेंट, और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो वाया सैटेलाइट जो होगा उससे बेहतरी आएगी काफी? जी, हमारा ये केबल की तरह का एक और मैकेनिज्म होगा हमें ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने का, और आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमें जरूर उनके साथ करना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क में जो भी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल हो किसी भी किस्म की, चाहे स्टारलिंक हो, चाहे फिजिकल केबल्स हो, एज एन इंडस्ट्री हम उसको वेलकम करते हैं। जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करते हैं हम उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं जी। इसके अलावा खाली केबल्स कनेक्ट नहीं करना, हमने इंटरनल जो स्पेक्ट्रम है जो 5G है उसकी हमने ऑक्शन भी करनी है। हमने उसके अलावा अपना जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेल टावर्स वगैरह रखे हैं, उनकी फाइबराइजेशन करनी है। तो ये हमें तीनों काम करने हैं। देखिए, हमने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के साथ चलना है। हमने देखना है कि हमारी किस तरीके से यूटिलाइजेशन है, और उसी के लिहाज से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 10 साल के लिए प्लान करना है। हम नहीं चाहते कि वही हो हमारे साथ जो हमने पावर सेक्टर के साथ किया कि हर गांव में हमने बिजली ले गए। ये नहीं सोचा कि पीछे से प्रोड्यूस कब होगी। फिर जल्दी में IPP के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, अब वो हमें गले पड़ गए हमारे। ऐसे ही है। और अब बीच में पता चला कि जी हमारे डिस्कोस के या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्रॉब्लम्स आ गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम उससे सीखें, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रॉपर तरीके से प्लान करके चले, ताकि इस किस्म के मसाइल कभी भी ना आए। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। सज्जाद सईद साहब हमारे साथ थे, और ज़ाहिर अबू कहरा अभी हम देख रहे हैं, इस रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद ही पाशा को इस हवाले से शायद स्टेटमेंट जारी करे कि जी ये जो रिपोर्ट बता रही कि अब वाक़तन ऐसा है, जो नंबर्स बता रहे हैं PTA की रिपोर्ट, क्या वाक़तन ऐसा है? अच्छा, बेसिकली मुख्तलिफ जगह पे मैं देख रहा था, तो वो लिखा यही है कि ये जो VPN यूजेज है उनका नेटवर्क जब आप ज़्यादा एक्सेस करते हैं तो वो $1 पर MB आपको पड़ता है। यानी कि दैट मीन्स के अगर 1 टेराबाइट पर सेकंड का इंक्रीज होता है तो वो जाके फिर पड़ता है आपको $10,000 पर मिनट। तो ये PTA की रिपोर्ट में ये चीज़ कहा गया है। तो उसकी थोड़ी मजीद मैंने डिटेल तलाश करने की कोशिश की है, क्योंकि $10,000 पर मिनट या इवन फॉर 10 मिनट्स इट वुड बी अ लॉट। तो ये किस्म से, हाँ, ये पर मिनट के हिसाब से कहा गया है कि अगर उतना यूज होता है तो 1 टेराबाइट पर सेकंड का यूज होता है तो फिर उसकी कॉस्ट जो है वो $10,000, और इससे बढ़ भी सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। चलें जी, ये रिपोर्ट हमारे सामने है। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और कल हम बात कर रहे थे, बल्कि हम जब से ये इशू उठा है हम इस पर रोज़ाना ही ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं, वो है जी इंटरमीडिएट की जो इम्तिहानात में जो नताइज आए हैं उसको लेके चेयरमैन बोर्ड। और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने हमें हिला के रख दिया। मिसाल के तौर पर एक बच्ची जो यहाँ पर आई थी उसके 82% आए थे मैट्रिक के एग्जाम्स में, और हर पेपर में उसने अच्छे मार्क्स लिए थे, और इंटर में उसको किसी हर पेपर में फेल किया गया हो सकी। और जो दूसरी बच्ची थी जिसने 90 लिए थे उसके 70 में आए थे। अच्छा, जो चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड है शरफ अली शाह, उन्होंने बाखबर सवेरा में गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने कहा था बच्चे कॉपीज में क्या करते हैं, गाने लिख कर आ जाते हैं। वो भी हमने दिखाया था, हमने आपको दिखाया था। अली जफर का गाना था, पूरा गाना लिखा हुआ था, माशाल्लाह गाना बहुत अच्छे से आप था। लेकिन अब वो मजीद इंकिशाफ कर रहे हैं, चेयरमैन साहब मजीद इंकिशाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉपी में 1000 का नोट रखा और लिखा कि मेरी गुंजाइश इतनी ही है, प्लीज़ मुझे पास कर दें। तो अब अंदाज़ा ये दिमाग अगर आप सोचें कि एक तो उसके पास 1000 का नोट कैसे आया, दूसरे कितनी गलत बात है कि आप रिश्वत दे रहे हैं अपनी टीचर को कि मुझे पास कर दें। सो ये मतलब तालीम, किस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं आप। और वाज़ेह है इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के तहत जो नताइज आए, तालिबात समेत जो वालिदैन हैं वो सब तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। कमेटी बन गई है, अब कमेटी 15 दिन में फैसला। अच्छा, अब ये है कि स्क्रूटनी फीस भी कम कर दी गई है, लेकिन ये अगर जाहिर है कि अगर इसमें मिसाल के तौर पर स्क्रूटनी कमेटी ये डिसाइड करती है और उसके अंदर जो पर्चे रीचेक होते हैं और उसके अंदर गलती होती है,
تو یہ فیس بچوں کو واپس ہونی چاہیے، کیونکہ 1000 روپے اسکروٹنی فیس تھی، پھر 500 کر دی گئی ہے. غلطی معلوم کریں، پھر اس کے بعد اس کو ریورس کرنا چاہیے. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. انور خان، یہ کمیٹی جو ہے اسکروٹنی کمیٹی ہے، یہ کیا ہے، کیا اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جو بچے اسکروٹنی کروا رہے ہیں یا جو پیپر ری چیک کروا رہے ہیں تو ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ الگ سے ان کا ہو رہا ہے. اس کمیٹی کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اس میں کون کون شامل ہے؟ پہلے ہمیں یہ بتائیے گا ذرا. جی دیکھیں، یہ 12 رکنی کمیٹی ہے. اس 12 رکنی کمیٹی کے اندر کراچی شہر کے مختلف کالجوں کے زالوجی، باٹنی، کیمسٹری، فزکس، اردو، انگلش کے سینئر پروفیسرز کو اس کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا ہے. اس کی جو TORs ہیں، جو کہ بنیادی کام ان کو دیا گیا ہے، یہ وہ تمام کی تمام کاپیاں جو کہ اسکروٹنی کے لیے اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے اندر امیدواروں کی جانب سے فراہم کی جائیں گی. اس کی ری اسسمنٹ کریں گی، یعنی ان کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے گی. اس طرح نہیں ہوگا کہ صرف نمبروں کو کاؤنٹ کر لیا جائے اور ان کو بتا دیا جائے. اس بات کا فیصلہ اس لیے کیا گیا، بڑی شدت کے ساتھ والدین اور طلبہ کا مطالبہ سامنے آیا تھا کہ ان کی کاپیوں کی جانچ پڑتال صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی ہے. تو پہلا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر وہ طالب علم جو کہ اس بات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتا ہے، اس کو لازمی طور پہ اپنا اسکروٹنی فارم جمع کرانا ہوگا. اس کے بعد یہ جو کاپی ہوگی اس کو ری اسس کیا جائے گا. ری اسس کرنے کے باوجود بھی اگر کسی طالب علم کو یا والدین کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا تو وہ طالب علم براہ راست اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے چیئرمین اور ناظم امتحانات کے روبرو پیش ہو کر بھی کاپیوں کی دوبارہ ری اسسمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں، نمبروں کا تعین کر سکتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تاہم جو باتیں کی گئی کہ امتحانی کاپیوں کے اندر گانے لکھ دیے جاتے ہیں یا کسی بچے نے کچھ پیسے رکھ دیے، تو ہزاروں کی تعداد کے اندر یا 1 یا 2 ایسے کیس سامنے آ جائیں. اگر 50 یا 50-60 طالب علم یہ گانے لکھ دے تو اس کا اطلاق تمام طالب علموں. انور، میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی تھی کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا تو اس کے اندر ہماری اپروچ کیا ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. ہم بات کر رہے تھے ان چند طلباء کے بارے میں جن کی میٹرک میں بہت اچھی پرسنٹیج آئی، یعنی کہ دے ور برائٹ اسٹوڈنٹس، اور ان کے یہاں پر معاملات خراب ہوئے. لیکن شرف علی شاہ صاحب نے جس طریقے سے فرمایا تھا، وہ حالانکہ قائم مقام چیئرمین ہیں، ابھی وہ سسٹم کو یہاں پر انٹر بورڈ کے سسٹم کو یا یہاں پر کیا ہوا وہ اتنا نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان طلباء کی جانب نشاندہی کی جو اس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ کتنی امپاورڈ ہے، اور پھر یہ کور اپ کرنے کی کوشش تو نہیں کرے گی ان چیزوں کو؟ نہیں دیکھیں جی، بالکل اس طریقے سے صورتحال نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر اسی تمام صورتحال پیش آتی ہے تو طالب علموں کے لیے عدالت کا دروازہ بھی موجود ہے. کیونکہ ایک بڑی تعداد ان طالب علموں کی موجود ہے جو کہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے نمبر ان کے مطلوبہ کارکردگی کے مطابق فراہم نہیں کیے گئے ہیں. اس کے اندر 2 چیزیں بڑی طور پہ سامنے آ رہی ہیں کہ میٹرک کے امتحانات کے اندر البتہ جو طریقہ امتحان ہوتا ہے اس کے نتیجے کے اندر جب آپ فرسٹ ایئر کے اندر آتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو زیادہ آزادی ہوتی ہے. بنیادی طور پر کراچی کے جو مختلف سرکاری کالجز ہیں اس کے اندر اساتذہ کرام بھی موجود نہیں ہوتے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور طالب علم بھی موجود نہیں ہوتے. شام کو 3 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک کراچی میں 3 سے 4.5 لاکھ طلبہ و طالبات اور اساتذہ شہر بھر کے ہزاروں کوچنگ سینٹر کے اندر آپ کو نظر آئیں گے جو کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر فیسیں ادا کرتے ہیں. یہ اساتذہ کرام، ان کی جو نمائندہ تنظیم سپلا، یہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہے. ایک سپلا کا حصہ وہ ہے جو کہ امتحانی کاپیوں کی جانچ پڑتال کے اندر آگے رہتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو کہ کاپیوں کی جانچ پڑتال میں دور رہتا ہے. تو یہ تمام طرح صورتحال ہے کراچی کے سرکاری کالجوں کے اندر. طلبہ کے پاس ایک آپشن ہے عدالت جانے کا، لیکن انڈیویجولی آئی تھنک وہ اتنا شاید کوشش شاید نہ کریں. مے بی دے آر ناٹ بریو انف کہ بھائی وہ سوچیں جا کے ہم کیسے کورٹ اور یہ سارے کام کریں گے، ہم دوبارہ پیپر دے دیتے ہیں. لیکن کیا کوئی آرگنائزیشن لائک سپلا ان کی اس میں ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرے، ان کا کیس آگے لے کر جائے؟ جی دیکھیں، پرائیویٹ اسکول کی ایک ایسوسیشن ہے جو کہ اس وقت فعال ہوئی ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ تمام کے تمام طالب علموں کو اس تمام طرح صورتحال سے قانونی مشاورت پیش کرنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا جا رہا ہے. تاہم یہ جو ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی بنائی گئی ہے یہ انتہائی با اختیار ہے، اور اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ اس بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام کیسز کو سنا جائے گا اور ایسی کوئی صورتحال درپیش نہیں ہوگی کہ طالب علم اور والدین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. ایسے تمام طالب علم کہ جنہوں نے اپنے اسکروٹنی فارم جمع کرا دی ہیں ان کو ان کی کاپیاں دوبارہ جانچ پڑتال کے لیے پیش کی جائیں گی، ان کو سسپینڈ کیا جائے گا. اگر اس کے باوجود کسی طالب علم کا اعتراض ہوگا اس ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی کی کارکردگی کی بات، تو براہ راست اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ چیئرمین کی روبرو پیش ہو سکتے ہیں اور وہاں پر ان کی کاپیاں دوبارہ ریسس کی جائیں گی متعلقہ پروفیسر کی موجودگی. ٹھیک ہے، اس کمیٹی کے نتائج کے بعد بھی آپشنز ہیں. تھینک یو سو مچ. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ.
کچھ بہتری آ جائے. لیکن وہ بات جو انور نے کہی میں بھی اسے یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. جیسے وہ گانا ایک بچہ لکھ کے آ گیا, کسی نے پیسے رکھ دیے, انہوں نے کہا یہ 1 یا 2 کیسز ہوتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر کے یہ مقصد نہیں کہ سارے بچے یا بچوں کی بڑی تعداد یہ کام کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کے میٹرک میں بھی ان کے نمبرز اتنے نہ ہوں. ہم ان لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جن کے میٹرک میں نمبرز بہت اچھے تھے, جن کے جینوئن کیسز ہیں. اور پھر اگر آپ اپروچ اگر اپنی پازیٹیو رکھیں گے کہ ہاں بورڈ میں یہ ہو سکتا ہے, ہاں پیپر گھر میں لے جا کے چیک کیے جاتے رہے ہیں, ہاں یہ اپروچ رہی ہے, تو پھر بہتری کی گنجائش ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بورڈ میں سب اچھا ہے تو پھر چیزیں سارٹ نہیں ہوں گی. اور دوسرا میں ایک اور چیز یہ کہہ رہا تھا, صاحب سے گزارش ہے کہ بس یہ ایشو اگر آپ صرف انہی کو ہائی لائٹ کریں گے, اس سے تاثر ہی جا رہا ہے کہ بہت سارے بچے ایسا کام کریں. ایسا نہیں ہوتا. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو اسکروٹنی فیس کی میں بات کر رہا تھا کہ 500 روپے فی پیپر, یعنی کہ اگر فرض کریں کہ کسی کے 6 یا 7 پیپر 6 پیپرز میں اگر کرنا ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ 3000 روپے کی ایک پکی پڑ رہی ہے, تو دیٹ از رانگ. تو اگر غلطی ثابت ہوتی ہے تو وہ ریورس ہونے چاہیے پیسے. چلیں جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کا. اور اس میں ہمارا نمبر کیا ہے؟ بہت نیچے, ہم اس میں ٹاپ پہ نہیں ہیں بالکل بھی, نیچے سے ہمارا نمبر آ جائے گا. تو سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ دیٹ از سنگاپور. اچھا یہ ہے ہیلینڈ پارٹنرز کی رپورٹ جو کہ جنوری سے جون یعنی کہ فرسٹ کوارٹر کے لیے شائع ہوئی ہے. اس میں سنگاپور کا پہلا نمبر. جی اور یہ پاسپورٹ رکھنے والے افراد 195 دنیا کے ملکوں میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ملک ہیں ہی اتنے شاید, باقی تو اس میں سفر کر سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جاپان کا نام ہے, اور جو 193 ملکوں میں ویزا فری سفر کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جائیں گے آن انٹری آپ کو اسٹیمپ لگا دی جائے گی کہ ہاں جی یہ چکر ہے. باقی ہمیں تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے پہلے 10 طرح کے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. اب تو اللہ خیر صلی اللہ یو اے ای نے بھی کہہ دیا ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا, پولیس ویریفیکیشن بھی چاہیے ہوگی. جنوبی کوریا, فرانس, جرمنی, اٹلی, اسپین اور فن لینڈ کے پاسپورٹ تیسرے نمبر پر ہیں ماشاءاللہ, اور جن پر 192 ملکوں میں ویزا فری رسائی ممکن ہے. آسٹریا, ڈنمارک, آئرلینڈ, لگزمبرگ, ناروے, سویڈن, نیدرلینڈ کے پاسپورٹ 191 ممالک میں ویزا فری داخلے کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں. پانچواں جی آپ کو بتا دیتے ہیں جو بھی ہوگا, لیکن پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا 5واں ملک ہے. وہی جو اشفاق کہہ رہے تھے نا, نیچے سے اوپر ہے, اور مجموعی طور پر 103 نمبر پر ہے. یعنی کہ ہم گرین پاسپورٹ پر 33 ملکوں میں پھر بھی ہمارا ویزا فری داخلہ ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان کے بعد ہے عراق, پھر شام, نیپال, بنگلہ دیش اور افغانستان, جبکہ بھارت کا 85, چین 60 اور سعودی عرب کا نمبر 58 ہے. یہ کیسے ہو گیا چین اور سعودی عرب؟ ہاں ویسے یہ چین کے تو ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاملات جس طرح کے رہتے ہیں تو اس بنیاد پر امریکہ, اور سعودی عرب کا 58واں ویسے حیران کن بات ہے. لیکن بھارت کا 85واں, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا علمبردار 85واں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور یہاں پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کرم کی. تو کرم میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کیا حالات رہے, پھر اس کے نتیجے میں احتجاج ہوا, پھر وہ وہاں پر جرگہ بیٹھا, ان کے مذاکرات ہوئے, اعلامیہ سامنے آ گیا. لیکن ہوا کیا کہ حالات کشیدہ ابھی بھی ہیں, اور جو خاص طور پر ڈی سی پر جو فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے اب تھوڑی ہم اس میں بہتری دیکھ رہے ہیں ان کشیدہ حالات میں. ساتھ ہی ہنگو کرم سرحد پر چیک پوسٹ سے پی ڈی ایم اے کے پہلے امدادی سامان کا قافلہ بگن پہنچ گیا ہے, جس میں ٹینٹ ہے, اشیاء خورنوش ہے, گھریلو سامان اس میں شامل ہے. اور ڈپٹی کمشنر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کیا جائے, جبکہ انتظامیہ نے مرکزی شاہراہ پر سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. تو ڈپٹی کمشنر کرم کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں. قافلہ تھا یا جو ایک کنوائی تھا الحمدہ وہ سیفلی جو ہے وہ موو کر گیا ہے, اور جو ہماری کچھ گاڑیاں ہیں وہ روڈ اوپننگ کے بعد پہنچ بھی گئی ہے. عوام سے درخواست ہے کہ اس پروسیس میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں. اچھا پھر یہ ہے کہ قافلہ پہنچا ہے, پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اور 94 دن کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ قافلہ وہاں پر پہنچا ہے. اور اس میں مطلب جو علاقے ہیں جہاں پر پارا چنار میں بھی اس کا سامان پہنچایا گیا ہے, اور پارا چنار کے ساتھ ساتھ تریمنگل, مقبل اور بوشہرہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ متاثر تھے. تو یہاں پر یہ سامان پہنچایا گیا ہے, کیونکہ بالکل ایک طریقے سے یہ علاقہ کٹ کر رہ گیا تھا پورے ملک سے. تو اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بحالی کا سفر شروع ہوا ہے, لیکن رکاوٹیں کافی ہیں, لیکن پھر بھی سارٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. چلیں, جب آپ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ان کو کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہاں پہ میں یاد دلاؤں پچھلے دنوں پنجاب پولیس نے باقاعدہ ایک کافی
کے لیے کافی شاپ کہہ لیں, کیفیٹیریا کھولا ہے تھانے میں, تاکہ لوگ آئیں اور اگر آتے ہیں تو ان کو تھوڑی بہت سہولت ملے اور ان کا ایک ڈر خوف تھانے سے ختم ہو. تو اس کافی کی قیمت کتنے گنا وصول کی جائے گی؟ مجھے آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن وہ جو باہر مل رہی ہے اس سے کم تھی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو صوبے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے عوام کو سہولت ہو. تو کے پی کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر کے پی پولیس نے عوام کو جدید اور آسان سہولیات کے لیے سہولت مرکز کے نام سے 1 ونڈو سروسز کا آغاز کر دیا ہے, اور یہ ایک نیا تعمیر ہونے والا سہولت مرکز ہے. کیا کیا فیسلٹیز ہیں یہ ہمیں عدنان طارق بتا رہے ہیں. جی, خیبر پختونخوا پولیس نے عوام کو بہتر پولیس سروسز فراہم کرنے کے حوالے سے سہولت مرکز کے نام سے ایک سینٹر جو ہے وہ قائم کر دیا ہے. سی سی بی پشاور ہمارے ساتھ. سر بتائیے گا اس سینٹر کے بارے میں. تقریباً 15 سروسز ہیں جو کہ آن لائن ہم اس مرکز سے 1 ونڈو آپریشن کے تحت اپنے کلائنٹس کو دیں گے. سیکیورٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی, اس کے علاوہ اس میں کریکٹر سرٹیفکیٹس ہے. اس میں آپ اگر کوئی کرمنل پروفائل چیک کرنا چاہیں وہ اویلیبل ہے. آپ کو کوئی لیگل ایڈوائس چاہیے, وہ آپ کوئی چیز آپ سے گم ہو گئی, کوئی چوری کی رپورٹ ہے, وہ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. FIRs ہیں پچھلے 25 سال سے, وہ ساری جو ہے ہم نے اس کے اوپر اپلوڈ کی ہیں. جتنا ہمارا ہیومن ریسورس ہے وہ سارا ہم نے اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہو. تو آپ یوں سمجھیے کہ اس ایک آفس میں پورے پشاور پولیس کا تمام ڈیٹا موجود ہے. پولیس سے لوگوں کو شکایتیں بھی ہوتی تھی کہ ہمارے فارم گم جاتے ہیں, اس حوالے سے کیا آن لائن ڈیٹا بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں کچھ کیسز ایسے ہوں گے جو کہ ود ان آور ان کو جواب مل سکے گا. جو میکسیمم جس میں ڈیلے ہوگا یا ٹائم جس میں لگے وہ میکسیمم 3 دن کا ہوگا. اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں, یہ ہم نے ٹوٹلی نئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کی ہے پولیس اسٹیشن ایسٹ کینٹ کے اندر. لوکیشن ہم نے ایسی ڈھونڈی ہے کہ سینٹرل لوکیشن ہے جس میں شہر سے بھی لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں, احتیاط سے بھی, اور جو دوسرے سبرب سے وہاں بھی آسانی سے آ سکتے ہیں. اس کا اگر آپ لے آؤٹ دیکھیں, 6 اس میں کاؤنٹرز ہیں, 6 کاؤنٹرز ہیں جس میں ہر کاؤنٹر کے اوپر تمام سروسز اویلیبل ہیں. ہمارے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں تھانوں میں رجسٹر ہوتے ہیں, لیکن وہ ان تھانوں کا ریکارڈ ہمارے اس سینٹر کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہے. 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ سہولت مرکز جو ہے یہ تعمیر کیا گیا. اب دیکھنا ہوگا کہ عوام کتنے حد تک اس نئی سروسز سے مستفید ہوتی ہے. جی اچھا جی, چلیں جی, سروس اچھی ہے لیکن اس کی اگر امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے ہو اور جس طریقے سے پہلے دن کام ہو رہا ہے آگے بھی یہی چلتا رہے تو پھر چیزیں سارٹ ہوں گی. اچھا جی, کراچی میں پارا گرا تو سردیاں بڑھتے ہی گرم پکوانوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے, اور خوابوں کے شوقینوں نے مچھلی کے سٹالز کا رخ کر لیا ہے. کیماڑی فش مارکیٹ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. اٹ واز سچ اے گڈ ایکسپیرینس. آپ نے جو مجھے پکچرز دکھائی تھی نا, گریٹ. کیا تھا جو اشفاق نے نہیں کھایا؟ جی 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 بالکل. تو سارا سی فوڈ کھا لیا, سارا سی فوڈ کھا لیا, لیکن وہاں پر جاتے ہوئے جو ٹریفک میں پھنسنا ہے اس کے لیے احتیاط کیا ہوتی ہے وہ الگ سے میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ وہاں پر ٹرکوں کی لمبی لائنیں اور سارا کچھ کافی مسئلہ ہے. 12 مسالوں والی مچھلی کون سی ہے بھائی؟ اس کے اندر کافی سارے مسالہ جات ڈال کے اس کے ٹیسٹ. ویسے مچھلی تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہلکے پھلکے آپ مسالے کے ساتھ ہی بنائیں, اور خاص طور پر یہ جب آپ کڑھائی کھائیں گے تو وہ ایک الگ ہے, لیکن آئی پریفر باربیکیو. اگر فش ہو یا پرانز ہو تو وہ زیادہ آپ کو, اور کیکڑے کا جو نہلائے ہوئے کیکڑے کا جو سوپ ہوتا ہے تو وہ بھی اگر آپ پینا چاہیں تو دیٹ از اپ ٹو یو. لیکن باقی کیا کچھ ہو رہا ہے تو رات کو, چونکہ یہ فش مارکیٹ کا چکر یہ ہے کہ وہاں پر رات کو رونقیں جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہیں اور صبح سویرے ایسا سچ کچھ نہیں ہوتا. تو وہاں پر آپ جاتے ہیں اپنی مرضی سے مچھلی یا جو بھی چیز آپ کو کھانی وہ چوز کرتے ہیں, اس کی پرائس پے کرتے ہیں, تو وہ سارے سلسلے. تو چاند نواب بھی وہاں پر گئے, ہمارے نمائندے رات کو گئے تھے اور انہوں نے ہمارے لیے وہاں سے احوال بتانے کی ہمیں کوشش کی. ہم بھی گئے تھے لیکن کیمرہ لے کے نہیں گئے تھے. چاند نواب نے کیا دیکھا کیا کھایا آپ کو بتائیں. آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں. جی بالکل, کراچی میں سردیوں کے ڈیرے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. میں اس وقت موجود ہوں کراچی کی کیماڑی کی سی فوڈ اسٹریٹ پہ, جہاں مزیدار سمندری مچھلی تیار کی جاتی ہے. گرل مچھلی ہے, فرائی مچھلی ہے, جھینگا فرائی ہے, جھینگا کڑھائی ہے, مچھلی کی کڑھائی ہے. اور دیکھا جا سکتا ہے کہ سردی میں کس طرح لوگ مچھلی کھا رہے ہیں, کیونکہ مچھلی کھانے کا سردی میں اپنا ہی مزہ ہے. کراچی میں سردیوں میں سی فوڈ کھانے کا مزہ بالکل الگ ہے, تو ہم لائیو کھانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر. ڈفرینٹ مچھلیاں پڑی ہے, ابھی کند پڑی ہے, سرمائی ہے, دندیا ہے, مشکا ہے, ہیرا ہے, اس کے علاوہ کریبس پڑے ہیں, جھینگے پڑے ہوئے ہیں, جیرا جھینگے ایک نمبر, کڑھائی کے لیے گرل کے لیے بہترین. یہ دیکھیں سردی میں کھانے کا اپنا مزہ ہے. جگہ نہیں ملتی, پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی, بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. فوڈ اسٹریٹ پہ لوگ کھلے آسمان تلے ہی کرسی ٹیبلیں لگوا کر اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ مزیدار مچھلی کھا رہے ہیں. اور سردی کے
मज़े से दो बाला भी हो रहे हैं जी। आप अंदाजा करें, वो लाइव खा के आए, आप लाइव खाते हम हैं। लाइव खा के आए। अच्छा, लाइव खाना है तो वहाँ चीन या जापान जाइए जहाँ मछली अभी जिंदा होती है और उस पर मसाले छिड़क के उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं जिस तरीके से, वो अलग है। लेकिन आप ये देखें कि चांद नवाब हमारे एक ही इज अ लेजेंडरी फिगर, लेकिन वहाँ मछली इतनी मजेदार थी कि हर कोई खाने में मसरूफ था, किसी ने चांद भाई पे तवज्जो नहीं दी। चले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है शेफ समरीन जुनैद, वो हमें मजे मजे की रेसिपीज भी बताएंगे। थैंक यू समरीन हमें ज्वाइन करने के लिए और हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अभी तक हम हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू भाई। मछली, फिर उसके बाद साग और फिर उसके बाद मकई की रोटी, ये तो अपनी जगह होता है, लेकिन मछली के लिए जो लोग वहां जा सकते हैं ट्रैफिक में फंस के, दैट इज अप टू देम। लेकिन घर में क्या कुछ किया जा सकता है कि आसानी से मछली बन जाए या हो जाए? राइट, देखिए सबके हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान में टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं जैसे वेट वॉचर्स हैं, उनकी अलग टाइप की फ़िश बनेगी, और जो मसालेदार फ़िश खाते हैं वो फिर लाहौर या फ्राइड फ़िश की तरफ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है वो कहेंगे नहीं जी हमें ऑयल बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से 2-3 रेसिपीज़ जो है वो शेयर कर देती हूँ, क्विक वाली। सबसे पहले हम वेट वॉचर्स की बात कर लेते हैं, स्टीम फ़िश की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि वो बड़ी आसानी से घर में बन भी जाती है और आराम से हो जाता है। उसके लिए आपके लिए रहू मछली जो है वो बहुत अच्छी है, रेड स्नैपर बहुत अच्छी है, जो हीरा मछली होती है वो बहुत अच्छी है, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद कोशिश ये करें, क्योंकि हम स्टीम फिश की बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो बोनलेस हो, उसमें से जो सेंटर में जो उसका होता है कंगी होती है, एग्जैक्टली वो निकलवा दें आप ना। उसके बाद आप क्या करें, अच्छा पहले फ़िश को वॉश करने की भी बात कर लेते हैं। कोई भी फ़िश बना रहे हैं, सबसे बड़ा इशू हमारे पास घर में आता है, बहुत स्मेल आ जाती है, उसमें आ रही होती है। तो पहली बात है कि जब आप मछली ले रहे हैं तो उसको चेक करें, दबा के चेक करें। हम ज़्यादातर उसके गिल्स जो गलफड़े होते हैं खोल के देखते हैं, फ्रेश मछली का गलफड़ा खुलता ही नहीं है, इसकी एक ये पहचान है। दूसरी बात ये, आप उसको प्रेस करें, अगर वो उसका जो गोश्त है वो अपनी जगह पे वापस आ रहा है, इट मींस कि वो फ्रेश है, ठीक है। हमारे दोस्त हैं वो भी तजावीज़ बता रहे हैं, आई विश कि हम उनको भी यहाँ लाके बिठा दें। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? तो फिर वो मछली स्टेल है, बासी है, अगर वो गोश्त वापस अपनी जगह नहीं आ रहा, यानी कि एक बाउंस होना चाहिए, बाउंस होना चाहिए, वो वापस अपनी जगह आएगी, बहुत टाइट होगी। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, उसको बर्फ के पानी में या बर्फ में रख देते हैं ताकि वो फ्रीज होके वो बाउंस आई मीन वो नीचे ना रहे गोश्त। अच्छा, उससे फिर ये होता है समरीन शायद कि जूसीनेस खत्म हो जाती है जब कुक की जाती है, तो वो एक वो उसके अलावा उसमें स्मेल का बहुत इशू आता है, बट हम वी कांट हेल्प इट। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं, पहले चेक करें, लेकिन अगर हम फिर भी बन चुके हैं विक्टिम, तो घर लाने के बाद आप ये करें, सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान, आटा सबके घर में मौजूद होता है, बगैर धोए उसके ऊपर आटा लगा के 10 मिनट के लिए रख दीजिए, ठीक है, वॉश कर लें। दूसरा तरीका, आप उसके अंदर सिरका लगा के रख दीजिए, ठीक है। ये सब काम हमें बगैर धोए करना है, धोना नहीं है उसको, पहले लगाएं, 10 मिनट बाद वो वॉश कर लीजिए, आपकी फिश हो गई रेडी। अब आ जाए मसालों की तरफ। देखिए जितने कम मसाले होंगे ना फिश में, the less the better, एग्जैक्टली, हर चीज़ में नहीं डाली जाती। स्टीम फिश में आपने उसको वॉश कर लिया, अब आपने उसके अंदर सिंपली क्या करना है, नमक, मिर्च, चाट मसाला एज पर योर टेस्ट ना, जैसे आधा किलो का अगर पीस है आपका तो उसमें 1 टीस्पून वुड बी बेटर, ठीक है। और आधा टीस्पून आपने हल्दी डाली, 1 टीस्पून चाट मसाला डाला, उसको अच्छी तरह लगाया, दैट्स इट, बस। अच्छा, मैं समझी एक और चीज भी देखा है, एक ट्रिक करती हैं वो, मछली फ्राई करने के बाद जो ऑयल होता है उसमें डालती हैं बहुत सारा दही, ठीक है। दही में काली मिर्चें, नमक और थोड़ी सी कुटी मिर्चें, और वो निकाल लेती हैं, ठीक है। सो वो एक तरीके की चटनी बन जाती है, इट टेस्ट सो गुड। वाओ, लवली, पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं, ये बड़ी चटनी बना सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते उसके साथ। अच्छा, एक चीज मुझे एक और बताइएगा, लाहौर की साइड में मैंने देखा है कि वहाँ पर बेसन का बड़ा इस्तेमाल जी, होता बिल्कुल, है बिल्कुल, उसमें तली जाती है। ये तो ये फर्क है कराची और बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। देखिए ये तो हमने बता दिया आपको ना, स्टीम फिश का तरीका, उसको उसमें आपने डाला। एक चीज़ का, हर तरह की फिश में पाकिस्तानी फ्लेवर की बात हो रही है, उसमें आपने ना अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अजवाइन हर रेसिपी में थोड़ी सी आप डाल दीजिए, 1 टीस्पून वुड बी बेटर फॉर 1 kg, ठीक है। वो डाल के उसको कूट के और थोड़ा सा अगर उसको भून लें तो बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं आपकी जो लाहौरी फिश की आप बात कर रहे हैं ना, तो बेसन से जो है ना उसमें क्रिस्पनेस आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्योरली खाली बेसन डाल के फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आता है, वो अलग से आता है। लेकिन ये जो हेल्दी कौन सी है ज्यादा, जो हमें ज्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स फराहम कर सके, वो ग्रिल्ड है, स्टीम फिश है, कौन सी है? देखें, ग्रिल्ड और स्टीम दोनों हैं। इसके साथ अगर आप फ्राइड भी खाना चाहते हैं ना, जैसे बच्चों के लिए तो बहुत बेहतरीन है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, फिश फिलेज ले लीजिए, फिंगर्स ले लें, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ नमक, काली मिर्च, सोया सॉस डाला आपने, और अगर आप फ्लेवर के लिए डालना चाहें तो थोड़ा सा चिकन पाउडर, पहले वॉश हमने किया हुआ ये लगा के रखा। अब आपने इसको जो है कोट करना है, किसमें, मैदे और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बना लें, सेम रेशो बराबर बराबर लेके, और उसको डीप फ्राई कर लीजिए आप।
فرائی کرتے وقت فش کو, کوئی سی بھی فش آپ فرائی کر رہے ہیں, اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جب آپ اس کو فرائی کر رہے ہیں نا تو آپ نے ڈالا نارمل میڈیم ہیٹ پر ہے, لیکن جب آپ کو اس کو نکالنا ہے باہر تو آنچ آپ کی جو ہے وہ فل کر دیجئے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آئل ہے نا وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, پتلا ہو جاتا ہے, اور وہ فش کو ایبزارب نہیں کرتا فش جو ہے آئل کو. پھر نکال لیجئے. آپ اس طرح بنا سکتے ہیں, یہ اس طریقے سے ہماری فرائیڈ فش بن جائے گی. زبردست زبردست. یہ بڑا اور جو انٹرسٹنگ ہے سالن وغیرہ جو بناتے ہیں, اچھا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ سالن بناتے ہیں تو اس میں اس کی دم اور سری کا استعمال بھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں بہت سارے, اس لیے کیونکہ اس میں بہت انرجی ہوتی ہے, انرجی بہت اچھی ہے. اچھا ایک چیز میں یہاں اور ایڈ کروں کہ جب ہم فش بناتے ہیں تو پورے گھر میں اسمیل ہو جاتی ہے, اور جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وینٹیلیشن نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ یہ کریں, ایک کسی بھی پین میں پانی بوائل کریں 1 سے 2 کپ, اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ اور لیمن ویجز, چھوٹے چھوٹے لیمن کے پیسز کاٹ کے وہ ڈالیں اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں. جب وہ بوائل ہو جائے نا تو اس کو سینٹر آف ہاؤس کہیں بھی لاؤنج میں یا رکھ دیجئے. تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں ساری فش کی اسمیل چلی جائے گی. اس کے تو بڑے فائدے بڑے بتائے. بالکل. چلیں جی سمرین, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم آئیے گا, اگر سردیوں میں آئیں تو پھر مچھلی لے کے بھی آئیے گا ہمارے لیے, ہے نا. یہ اشفاق نے ضرور, یہ ان کا ہمیشہ بیچارے کا گلا ہوتا ہے. یہ کیسا ایک مطالبہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا. نہیں ہوگی انشاءاللہ, کبھی نہ کبھی تو ہوگی, کبھی نہ کبھی ایسا. پہلے کیک یہاں سے آئے گا پھر پوری. کیک بہت دفعہ آ چکا ہے, بس رہنے دیں. اب کون گواہ اس کا؟ بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہم پہنچ چکے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. 10:04 ہو چکے ہیں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق, اور ہم یہاں پر موجود ہیں. تو پیوست شجر سے امیدیں باہر رکھ, اور ہمارے شو میں بہت کچھ ہے جس کا آپ انتظار رکھیں. لیکن جو خبر یا جو اناؤنسمنٹ میں کرنے جا رہی ہوں وہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے, اور اشفاق جتنے بے چین ہو رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, لیکن میں آپ کو روز ریمائنڈ کراؤں گی جب تک کہ ایونٹ ہوتا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ 10 جنوری بروز جمعہ, یعنی کہ کل ہے 10 جنوری اور کل جمعے کا دن بھی ہے. کل کا دن آپ مارک کر لیں اپنے کیلنڈر میں, اور جیسے بھی آپ اپنے موبائل میں کوئی آپ اس میں الارم لگانا چاہتے ہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, آپ اس کو کسی بھی طریقے سے نوٹ ڈاؤن کریں. کیونکہ جو لوگ فیشن ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, جنہیں نت نئے جولری کے انداز اور اسٹائل پسند ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی زبردست شاپنگ کا ایک آپشن آ گیا ہے. کیونکہ ARY گولڈ اسٹریٹ خصوصی فیشن اور جولری پاکستان کا پہلا گولڈ سیونگ آؤٹ لیٹ گرینڈ اوپننگ اس کی کرنے جا رہا ہے, اور وہ ہونے جا رہی ہے لکی ون مال کراچی میں. اور ساتھ ہی ہوں گے کلرفل یوتھ جو کہ 62 نوجوان طلبہ ہیں, انہیں موقع ملا ہے اپنی جو کلیکشن ہے وہ پیش کرنے کا, اور ان کے نت نئے ڈیزائن ہوں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنی اپنی برانڈ وہ وہاں پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور اپنی فیملی کے ساتھ آپ وہاں کے ضرور جا سکتے ہیں. پھر آپ اپنے پسندیدہ سیلیبریٹیز سے ملاقات بھی کریں گے وہاں پر, اور پھر سیو گولڈ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی 80% تک ہر اسپینڈنگ پر. تو بھائی لازمی طور پر جائیں جی, کل کا دن ہے, اور پھر یہ ہے کہ زبردست ایک گرینڈ اوپننگ ہونے جا رہی ہے. تو لیٹس سی. اچھا صرف یہی نہیں ہے, وہاں پہ آپ سیلیبریٹی سے ملاقات کر سکیں گے. یہ بھی ہوگا کہ آپ جو بھی اسپینڈنگ کریں گے, اور خاص طور پہ جو اسپینڈنگ آپ چاہے شاپنگ آپ کپڑوں کی کریں یا جولری کی کریں, اس پہ آپ 80% گولڈ سیو کر سکیں گے. تو یہ اپرچونٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی, یہ آپ کو اپرچونٹی صرف اور صرف اسی آؤٹ لیٹ پر ملنے والی ہے. آلرائٹ جی, تو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اور ایک وہ ایشو جس کو ARY نیوز نے بہت ہائی لائٹ کیا تھا, اور ظاہر ہے کہ ہمارے دل کے بہت قریب تھا, کہ ویسے کراچی ایک ایسا شہر ہے جو 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, لیکن اگر آپ کسی بھی ملک کے دوسرے شہر سے اگر آپ کراچی جب آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں کی حالت زار بہت خراب ہے. انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے, کنکریٹ کا ایک طرح سے جنگل ہے, ایئر کوالٹی سے لے کے سیوریج کے مسائل, پانی کی عدم دستیابی کے مسائل, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, امن و امان کی سچویشن سے لے کے ہر چیز ایسی ہے کہ جس پہ لوگ پریشان رہتے ہیں. ایک مسئلہ اور ہے جس نے حالیہ دنوں میں لوگوں کو اور گزشتہ کئی عرصے سے لوگوں کو پریشان رکھا, وہ ہے کھلے مین ہولز. اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ معصوم بچے, ویسے تو بڑے بھی گرتے ہیں, اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, لیکن یہ جو معصوم بچے ہیں ان کو ٹریس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, اور ایسے کئی اندوہناک واقعات پیش آئے ہیں. کیوں اس میں زیادہ تر گر جاتے ہیں؟ کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے بڑوں کی طرح ان کی نہ اتنی ہائٹ ہوتی ہے, نہ ان کی اتنی باڈی ویٹ ہوتا ہے, تو بچے بیچارے جب اس میں گر جاتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا کہ کہاں گئے. اور ہمارے ہی آفس میں کیس ہے
عاطف ان کا نام ہے, وہ یہاں کام کرتے ہیں, ان کا بچہ بھی 2023 میں اسی طریقے سے لاپتہ ہوا یوں کہیں, اور کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد وہ آج تک کیس انہوں نے بھی کیا, اب تک کیس کو فالو کر رہے ہیں, ابھی بھی ان کا بچہ جو ہے وہ اپنی کہتے ہیں نا, مجھے الفاظ کہتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا ہے, کہتے ہیں میں کیا کہوں کہ میرا بچہ ہے یا تھا. سوچیں اب وہ باپ, اب کوشش اس کی ہے کہ کسی اور کا بچہ اس طریقے سے کھلے مین ہال میں گر کر جاں بحق نہ ہو. تو کسی کو اللہ تعالیٰ یہ دکھ, یہ درد, یہ ایشو جب اے آر وائی نے ابھی ایک ریسنٹ جو کیس ہوا اس کے بعد پھر ہم نے جب یہ ایشو اٹھایا تو ہمارے شو کے پروگرام میں آئے تھے مرتضیٰ وہاب صاحب یعنی کہ 11th آور میں, اور انہوں نے آ کر باقاعدہ کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے, اور اپیل اے آر وائی نے کی تھی کہ آپ کو ایک ایسا نمبر دے دیں کہ جہاں پر شہری جنہیں نظر آئے کہ ان کے علاقوں میں اس طریقے سے مین ہال کھلے ہوئے ہیں تو وہ پھر وہاں پہ شکایت درج کرا سکیں, اس کی پکچر سینڈ کر سکیں. تو اب یہ ہوا ہے غالباً ایک تو افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ بھائی ایک تو یہ ہیلپ لائن فعال ہوئی ہے, کتنی فعال ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. افضل پرویز اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا منظر دیکھ رہے ہیں, بتائیے گا افضل. جی بالکل اشفاق, صدف, اس کا دیکھا جائے تو کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے, باخبر سویرا کی ٹیم کو بھی جاتا ہے, کیونکہ لمحہ بہ لمحہ جب بھی بچوں کے گرنے کے واقعات پیش آئے تو باریک بینی سے ہم نے رپورٹ کیے, اور یقیناً طور پر ادارے بھی اس پہ متحرک نظر آئے, لیکن کوئی سلوشن نظر نہیں آتا تھا. لیکن اب دیکھا جائے تو میئر کراچی نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے. کل ایک ہیلپ لائن بنائی ہے جو 1334, جو شہریوں کے لیے کسی بھی وقت 24 گھنٹے جو ہے منتظر رہے گی کال کی, کہ جہاں بھی گٹر کا ڈھکن نہ ہو وہاں شہری فون کرے اور فوری طور پر ڈھکن آ جائے گا. اب وہ رات گئے اس کو جو ہے فائل کیا ہے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں, یہ ضلع ساؤتھ کا علاقہ ہے, صدر مین مدینہ چوک, جو کہ صدر سے لکی سٹار کی طرف جاتا ہے. یہاں جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مین ہال کھلا ہوا ہے جو ٹریفک میں خلل پیدا کر رہا ہے. تاہم دیکھا جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں جو حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں یہ زیادہ تر ٹاؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے. گلی محلوں میں سب سے زیادہ واقعات پیش آتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں. صدر لکی سٹار مدینہ چوک. اچھا میں ٹرائی کرتا ہوں افضل, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ٹرائی کہ یہ نمبر ملے اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ہوتا ہے. 1334 کنیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ اچھا جی کال جاری ہے. جی ہاں جی کال جاری ہے, لیٹ سی واٹ ہیپنس. اچھا جی یہاں تک تو مل گیا, آپ آگے دیکھتے ہیں. شکریہ, آپ کی کال کسٹمر سروس کے نمائندے کو منتقل کی جا رہی ہے. اوکے. اچھا یہ جب تک کال کنیکٹ ہوتی ہے, کسٹمر سروس کے نمائندے سے بات ہوتی ہے, تو پھر ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے. مین وائل افضل ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں جگہ بھی بتا رہے ہیں. اور افضل ذرا آپ کے ساتھ ہم دوبارہ سے بات کرنا چاہیں گے, ایک بار پھر سے ہمیں لوکیشن بتائیے گا تاکہ جب ہم کنیکٹ ہوں تو ہم بات بتا سکیں. جی افضل بتائیے آپ. جی بالکل صدف, یہ جو لوکیشن ہے یہ مین لوکیشن ہے صدر ایمپریس مارکیٹ سے لکی سٹار جاتے ہوئے بہت مشہور ایک ریسٹورنٹ ہے زائد نہاری, اس کے قریب مدینہ چوک ہے جو مین چوک کہلاتا ہے. یہ ٹاؤن صدر ٹاؤن کارپوریشن کی حدود ہے. تاہم یہاں شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. آپ کو تھوڑا میں یہاں پہ روکوں. اچھا جی, میں بیسکلی ایک شکایت کرنے کے آیا ہوں. آپ کی یہ ہیلپ لائن فعال ہوئی ہے یہ گٹر کے ڈھکن سے متعلق, تو آپ لوگ اس پہ ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ ایک ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے شکایت. یہ گٹر کا ڈھکن ایک جگہ سے غائب ہے, تو آپ لکی سٹار مدینہ چوک ہے, یہ صدر کے پاس کا علاقہ ہے, تو کیا آپ لوگ کوئی مدد کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ ہیلو, کنیکٹڈ ہے, کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہے. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہوگی, لیکن اچھا جی میں دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا اس کوئی واٹس ایپ نمبر نہیں ہے؟ نہیں واٹس ایپ نمبر نہیں ہے, ڈائریکٹ ہیلپ لائن نمبر ہے. اور میں پہلے سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ 021 ملانا پڑے یا کچھ اس طریقے سے ہو, لیکن یہ ڈائریکٹ نمبر ہے. لیکن میرے خیال میں انہوں نے, چلیں ہم اس کو دوبارہ بھی ٹرائی کریں گے, لیکن یہ نمبر فعال بھی ہے, اس نمبر پہ کال ریسیو بھی ہوئی ہے. اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ اب جی افضل آپ کہہ رہے تھے. اچھا یہ کتنے عرصے سے یہ صورتحال ہے اس علاقے میں افضل؟ جی بالکل دیکھا جائے تو یہ گزشتہ 2 روز سے یہاں کے مکینوں کہنا ہے کہ گزشتہ 2 روز سے گٹر کا ڈھکن کسی ہیوی گاڑی کے گزرنے کے باعث ٹوٹا تھا, جس کو ٹاؤن انتظامیہ کی ذمہ داری تھی, تاہم انہوں نے نہیں لگایا. تاہم اس کے بعد دیکھا جائے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ٹاؤن کارپوریشنوں پہ ہوتی ہے. لیکن میئر کراچی نے اس کا ایک سلوشن نکالا. اس کے حوالے سے انہوں نے کل اہم اجلاس کیا
اور واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری لگائی کہ وہ باقاعدہ طور پر اس کو مانیٹر کرے اور جو درکار ہوتے ہیں ڈھکن وہ فوری طور پر شہریوں کو دستیاب ہوں. اس حوالے سے جو ہیلپ لائن نمبر ہے 1334 شہری ہو یا پھر ٹاؤن انتظامیہ ہو کوئی بھی شخص وہاں پہ رابطہ کر سکتا ہے, مکمل لوکیشن فراہم کرے. ہم نے بھی رابطہ کیا تھا, جو صدر ٹاؤن ابھی میری کال بھی کنیکٹ ہو گئی تھی افضل, اور کسی خاتون نے فون بھی اٹھایا تھا, لیکن جب مسئلہ بیان کیا تو اسی دوران کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. تو ہم ناٹ تھنکنگ نیگیٹو کہ کس وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوئی, لیکن آئی ایم شیور کہ وہ دوبارہ 1334 ٹرائی ٹو کال, دیکھیں آپ کی کال لگتی ہے, کیا سلسلہ ہے. اچھا جی چلیں, آپ مزید جب تک افضل ہمیں بتائیے گا کہ ویسے آپ یہاں پر آتے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ تو مرکزی شاہراہ کے درمیان میں ہے, یہ کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے. اور کتنے آپ نے ایسے ڈھکن دیکھے ہیں جو کہ موجود نہیں ہیں مین ہولز پہ؟ جی دیکھیں اشفاق, یہ جو صورتحال ہوتی تھی یہ ٹاؤن اور کے ایم سی کے ذمے ہوتی تھی, اس میں تنازع بھی رہتا تھا. مرکزی جو 31 شاہراہیں ہیں یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی حدود میں آتی ہیں, جبکہ زیادہ تر جو واقعات بچوں کے گرنے کے پیش آئے ہیں وہ گلی محلوں میں پیش آئے ہیں. گلی محلوں کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے. تاہم دیکھا جائے تو گلی محلوں کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں گٹر کے ڈھکن سرے سے ہی نہیں ہیں, اگر ہوتے بھی ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ چوری ہو گئے, اس کی وجہ سب سے مین ہے کہ اس پہ اقدامات نہیں کیے جاتے. شہریوں کا بھی فرض ہے کہ اگر وہ دیکھے کوئی گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے جا رہا ہے اس کو فوری طور پر پکڑے اور پولیس کے حوالے کرے. اور پولیس کی بھی ریکارڈ کرانی ہے, گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے, اور یہ علاقہ ہے لکی سٹار مین چوک. اپنا کنزیومر نمبر بتائیں گے مجھے آپ؟ کنزیومر نمبر کس چیز کا کنزیومر نمبر؟ بل کا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے واٹر بل کے اوپر جو لائن بولے میں شہری میں ایک شہری ہوں اور مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ ایک جگہ پر گٹر ہے اس پر ڈھکن نہیں ہے. جی آپ شہری ہیں اور اس کے لیے چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اپنا وہ کر دیں گے. آپ اپنا نام تو بتا سکتی ہیں نا؟ صدف جبار میرا نام ہے. اوکے صدف جبار. جی صدف جبار, آپ کائنڈلی مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا دیں گی؟ اچھا کانٹیکٹ نمبر, ایکچولی میں اینکر ہوں, اے آر وائی نیوز سے بات کر رہی ہوں, تو میں آن ایئر ہوں, سو میں کانٹیکٹ نمبر نہیں بتا سکتی آن ایئر. چلیں آپ کمپلین درج کروا دیں. کمپلین یہ ہے کہ لکی سٹار مین مدینہ چوک, یہاں پر ایک گٹر ہے جس پر ڈھکن نہیں ہے. اوکے آپ علاقہ بتا سکتے ہیں؟ صدر کا علاقہ ہے, ایمپریس مارکیٹ کی طرف. صدر کا علاقہ ہے ایم پی ایس, ٹھیک ہے میم. اچھا آپ یہ لائن ڈیمیج ہے یا صرف مین ہول نہیں ہے؟ جی یہ پوری دنیا سن رہی ہے سر. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ صرف مین ہول غائب ہے یا پھر لائن بھی ڈیمیج؟ اچھا لائن لائن ڈیمیج کا مجھے نہیں معلوم, صرف گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے, اس پہ ڈھکن نہیں ہے. اوکے میم. اور یہ مرکزی شاہراہ پر ہے. اوکے میم ٹھیک ہے. آپ کی کمپلین ہے اور اس میں مین ہول غائب ہے, ٹھیک ہے میم. اچھا تو جی میم میں آپ کی کمپلین رجسٹر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اندازاً اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹاؤن کے فیملی سے کانٹیکٹ کریں گے ہمارے جو ٹائم آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اس کو ریزالو ہونے میں؟ میم ہماری کوشش تو ہوگی جلد سے جلد, لیکن یہ ٹائم تو آپ کو ہمارے ایکچولی نہیں بتا سکتے کیونکہ کام ان کا ہے نا, تو وہ بتا سکتے ہیں. اب کمپلین نمبر آپ مجھے بتا دیں گی تاکہ اگر میں فالو اپ رکھنا. جی بالکل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. چلیں زبردست ہے کہ کمپلین فعال ہے. کمپلین نمبر بھائی افضل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہی موجود ہوں. میں آپ کا کمپلین نمبر ہے 4699. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. چلیں جی کمپلین نمبر مل گیا ہے 4699 صدف جبار کی شکایت پر, اور پھر یہ ہے کہ افضل پرویز کی نشاندہی پر. اور پہلے میں نے کال ملائی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ سسٹم از ناٹ ورکنگ. نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کمپلین نمبر پہ کال کرتے ہیں تو وہاں
وہاں پر بزی کی ٹون آ رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آئی ایم شیور کہ کافی اور لوگ بھی کال کرتے ہوں گے, لیکن یہ ایکٹیو ہے, تو لیکن آپ کی تو پہلی کال پہ اٹھا لیا تھا اور باقاعدہ ایکٹیو ہے اور انہوں نے کمپلین بھی لانچ کر لی ہے. ظاہر ہے آئی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں اینکر ہوں اور لائیو ہوں اور AR بائی نیوز سے بات کر رہی ہوں تو تھوڑا وہ بھی نروس ہو گئی ہوں گی, بٹ اوور آل میں کہوں گی زبردست, گڈ جاب, اور آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بس ڈھکن لگ جائے اس پہ, اور ہم کوشش کریں گے اس کا فالو اپ. افضل آپ بھی رکھیے گا, ہمیں ضرور بتائیے گا, کیونکہ کمپلین نمبر آ گیا ہے 4699. اس کمپلین کو اگر ہم فالو کریں تو ہم بتا سکیں گے کہ جی یہاں پر ڈھکن لگا, کتنے ٹائم میں لگا, کتنے ڈیوریشن میں لگا. یہ بھی یہ افضل بھائی تو ہمیں بتا ہی دیں گے. افضل بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ جاتے جاتے؟ جی بالکل اشفاق, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہری بھی اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, اور یہ جو ہیلپ لائن ہے یہ بڑی کارآمد ثابت ہوگی. اس حوالے سے میئر کراچی نے بالکل سخت الفاظوں میں واٹر کارپوریشن کے عملے کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہیں آنی چاہیے, جس اگر شکایت آئی تو اس پر سخت ایکشن ہوگا. MD واٹر بورڈ اسد اللہ خان اس تمام تر ہیلپ لائن اور آپریشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. اس حوالے سے ابھی تو رات گئے تک یہ ایکٹیو ہوئی ہے, اب جیسے ہی یہ صبح تک فعال ہوگی, شہریوں کو پتہ چلے گا تو یقیناً طور پر جو بچوں کے گرنے کے جو واقعات ہے وہ کمی پیشی آئے گی. انشاءاللہ چیزیں کارپوریشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی نشاندہی کرے. اچھا, مجھ سے جو باتیں کر رہی تھی خاتون کسٹمر سروس کی جو نمائندہ تھی, انہوں نے مجھ سے میرا نمبر مانگا تھا, یا جو بھی مجھ سے وہ ویریفیکیشن کے لیے ڈیٹیل مانگ رہی تھی, ان کا حق ہے, وہ جب بھی کوئی شہری کال کرے گا وہ مانگیں گی تاکہ کوئی پرینک کال نہ کر رہا ہو اور وہ ایک سیریس کال ہو. میں نے کیوں نہیں بتایا, کیونکہ میں آن ایئر بیٹھی ہوں اور ظاہر میں آن ایئر اپنا نمبر, کئی لوگ اپنا پین لے کے بیٹھ گئے ہوں گے ویسے اس وقت, تو اس لیے صدف نے نہیں بتایا. یہ ان کے ساتھ آپ کوآپریٹ ضرور کیجئے. اچھا, تھینک یو سو مچ افضل پرویز. اور ویسے بات یہ مرتضیٰ صاحب, تھینک یو سو مچ جی, آپ نے ہمارے کہنے پہ کہ آپ نے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا چاہیے, اور آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے. اللہ کرے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی اسی طریقے سے ہو, اور یہ بات اپنی جگہ ہے, اور شہری بھی تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اور اپنا جس طریقے سے آپ سے کوئی ڈیٹیلز لی جائیں تو وہ لازمی طور پر دیں, اور وقت ضائع نہ کیا کریں ایسے پرینک کالز پہ. ہم نے بھی اسی لیے میک شور کیا کہ کسی ایسی جگہ کی نشاندہی کریں کہ جہاں پر واقعتاً یہ ایشو اپنی جگہ موجود ہو. اور سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک پبلک سروس میسج بھی جنریٹ کر دے, نیوز پیپر میں بھی اس کو پبلش کیا جا سکتا ہے, نیوز چینل پر بھی, اور اس میں بتائیں کہ جی یہ کمپلین نمبر ہے 1334. اس پہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ گٹر پر ڈھکن نہیں ہے, آپ کال کر کے بتائیں, امیجیٹ رسپانس آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ افضل نے ہمیں ایک اور چیز بتائی تھی کہ ٹاؤن اور محلوں میں جہاں پر مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ٹاؤن انتظامیہ ہے اس کو بھی اپنا ایکٹیولی رول پلے کرنا ہوگا. بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹ لوکیشن بتانی ہے کہ آپ کس علاقے میں یہ مسئلہ ہے, گلی نمبر بتائیں, اور جو بھی آپ بتا سکتے ہیں لینڈ مارک وہ بتائیں انہیں, تاکہ وہ مسئلہ حل ہو. جی جی, چلیں جی, اب ہم کیا کر رہے ہیں جی, اب جناب بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا سیاسی صورتحال پر, عوامی مسائل پہ ہم نے بات کی. تو ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہوا یہ ہے کہ 5 جنوری کو بلوچستان اسمبلی کی نشست PB 45 کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ ہوئی تھی, جس میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں علی مدد جتک نے میدان مارا, لیکن جمعیت علماء اسلام نے دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے نتائج کو مسترد کر دیا اور گزشتہ روز بلوچستان میں دھرنے دے کر ہائی ویز کو بند رکھا. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو صرف بلوچستان اسمبلی میں نشستیں بڑھانے پر بھی اعتراض ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون نے اس سلسلے میں آئینی ترمیمی بل کی منظوری بھی دی ہے. JUI سمیت دیگر جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کے ساتھ قومی اسمبلی میں بھی بلوچستان کی نمائندگی میں اضافہ کیا جائے. چلیں, تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کر لیتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے. تھینک یو سو مچ کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا بتائیے گا, JUI نے ضمنی انتخاب میں جو دھاندلی کا الزام لگایا ہے اور دھرنے اور ہڑتال کی بات کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ کیا یہ احتجاج پہلے پارلیمنٹ سے شروع ہوگا, کہاں سے شروع ہوگا احتجاج؟ ایسا ہے کہ جب شرم ختم ہو جائے کسی کو تو پھر باوجود احتجاج کے, باوجود بے ایمانی اسٹیبلش ہو جانے کے, پھر لوگ جو ہے نا بادر نہیں کرتے ہیں کہ ان کی عزت خراب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ سیکنڈ راؤنڈ اب شروع ہو گیا ہے. پہلا راؤنڈ جو تھا وہ اس میں ہم نے ٹریبونل میں بھی پروف کر دیا اس معاملے کو, اور سپریم کورٹ تک جو ہے نا یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ 15 پولنگ اسٹیشنز کو جو ہے نا رگ کیا گیا تھا. ایک شخص جس کے 500-700 ووٹ تھے
اس کو 15 پولنگ سٹیشنز پہ جو ہے نا وہ آسمان پہ پہنچا دیا گیا. اور اب جب الیکشن ہونے تھے تو اس میں بھی کبھی آر او کو اپنا بنا لیتے تھے, کبھی ڈی آر او کو بنا لیتے تھے. وہ پھر ایک الگ سے لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ جدوجہد کی گئی. اور سٹل جو ہے نا اس کے بعد جس دن الیکشن ہوا ہے ہم نے فارم 45 ہم کو سب مل گئے ہیں, اس میں ہم جیتے ہوئے ہیں, 5000 پلس لیڈ ہے ہماری. اور اس کے بعد جو ہے وہ فارم 47 جو ہے وہ کہتے ہیں تلواروں کے سائے میں جو ہے نا دیوار پہ لگا کے انہوں نے کہا کہ یہ نوشتہ دیوار ہے, اس کو پڑھ لیجئے. دھمکیاں الگ. اور وہ بھی جو فارم 45 جو ہے وہ آر او کے آفس میں نہیں لگا, وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں لگا اور دیوار پہ انہوں نے پیسٹ کیا ہوا تھا. آر او کسی سے نہیں ملا, نہ کینڈیڈیٹ سے ملا, نہ ان کے الیکشن ایجنٹ سے ملا, نہ ڈی آر او کی شکل ہم نے دیکھی, نہ اس کو پتہ نہیں ہماری شکل کا پتہ ہے یا نہیں ہے. کم از کم میں ان کو آئیڈینٹیفائی دونوں کو نہیں کر سکتا بطور الیکشن ایجنٹ کے, بطور وکیل کے یا بقول نمائندے کے جماعت کے, تو میں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی الیکشن ہے. اب عدالتی جو راستہ ہے وہ یقیناً ہم اختیار کریں گے, مگر اس کے بعد پارٹی اپنا بھی جو ہے نا کچھ احتجاج کا طریقہ کار جاری رکھے. اچھا, اب خاصی اس متعلق گفتگو کر رہے ہیں, لیکن کیا کوئی شواہد آپ کے پاس ایسے ہیں, اور اگر ایسے ہیں شواہد آپ کے پاس تو پھر آپ اس انتخاب کو چیلنج کیوں نہیں کر رہے؟ کامران صاحب, میں اس وقت جو میرے سامنے کاغذ پڑے ہیں یہ پٹیشن کو میں اس کو جو ہے نا وہ فائنل جو ہے اس کو میک اپ کر رہا ہوں, اس کا ڈرافٹ جو ہے نا فائنل کر رہا ہوں. تو چیلنج تو کرنے جا رہا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب گفتگو کر رہے تھے, ظاہر ہے بار بار اس میں انٹرپشن ہو رہی ہے, ہم ان سے دوبارہ رابطہ اس حوالے سے کریں گے اور جانیں گے کہ بھائی کیا ہمارے ساتھ ہیں کامران صاحب. ٹھیک ہے, بات کر لیتے ہیں. کامران صاحب آپ کنٹینیو بھی کر لیے گا. ایک میرا سوال ساتھ میں لے لیجئے کہ جو دھاندلی کا معاملہ ہے, کیا مولانا فضل الرحمان اس معاملے کو اب وفاق اور پھر پیپلز پارٹی سے بھی اٹھائیں گے, جا کے ان سے بھی بات کریں گے اس معاملے پر؟ پیپلز پارٹی کو کیا اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے؟ بلاول صاحب کو نہیں پتہ, بلاول کے والد محترم کو نہیں پتہ. جو ڈیموکریسی ہے اس میں سب سے جو پہلا جو پلر ہے اس کا وہ آنیسٹی ہے. وہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ میں یہ برداشت ہونی چاہیے کہ آپ اگر ہار جائیں تو ہار کو برداشت کریں. اگر ان اینی کیس ہار جو ہے نا اسٹیبلش بھی ہو جائے, ٹریبونل کے لیول پہ بھی, سپریم کورٹ کے لیول پہ بھی, کوئی شخص جو ہے نا 1 سال اس پہ ایکسرسائز بھی کر لے اور اس ایکسرسائز کے بعد جو ہے وہ الیکشن انڈو بھی ہو جائے, آپ کہیں کہ ہمارا رزلٹ وہی ہے, تو زورور ہیں. جن زوروروں کے جو ہے نا سارے یہ کھڑے ہیں ان پہ تو موجودہ پیپلز پارٹی کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی. اچھا, یہ جو سینٹ کی کمیٹی کا فیصلہ ہے بلوچستان میں نشستیں بڑھانے سے متعلق, تو اس پر آپ کا نقطہ اعتراض کیا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے منظوری دی ہے اپنا. اس میں ایک بات میں نے کی تھی, البتہ میں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھانا ایسے ہی ہے کہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے اور اس میں 2 کمرے اور ڈال دیں, تو 2 کمرے اور ڈال دیں تو گھر کا سائز تو وہی رہے گا, اور وہ 2 کمرے کو جو اس کے اوپر خرچہ آئے گا وہ وسائل تو صوبے کے خرچ ہوں گے. تو آپ اس گھر کو بڑا کرنے کے لیے قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھائیں. یہ میرا اعتراض ضرور تھا, مگر اس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آبادی کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی, اور ہمارے ہاں ویسے بھی حلقے بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے حلقوں میں جو ہے وہ ہم کو مسئلہ ہوتا ہے کمپین کرنے کا بھی. آبادی ہماری بکھری ہوئی ہے, تو ایک طرف ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں, اور میں اس کی منظوری دینے والوں میں خود بھی شامل ہوں, ایک طرف ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے حلقے جو ہے نا وہ زیادہ ہونے چاہیے, مگر دوسرے ساتھ ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے حلقے بھی زیادہ ہونے چاہیے, اس میں بھی جو ہے رقبے کو مد نظر رکھنا چاہیے جیسے NFC ایوارڈ میں رکھا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کیا؟ آئینی پاسبلٹی کیا ہے کہ صوبائی اسمبلی جو ہیں اس کی نشستیں بڑھا دی جائیں, اس کے بعد جو سیٹوں کا تناسب ہے قومی اسمبلی میں وہ خود بخود بڑھ جائے, تو یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے قومی اسمبلی سے معاملہ شروع ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں ایسا ہے کہ دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی. دستور میں قومی اسمبلی کے حوالے سے جو نشستوں کا معاملہ ہے اس میں آبادی کو بنیاد بنایا گیا ہے, جبکہ آرٹیکل 106 میں جو ہے
وہ آبادی جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کی جو سیٹیں ہیں اس کا معیار نہیں ہے, وہ بنیاد نہیں ہے. اسی کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس جو بل تھا ہمارے دو ساتھیوں نے جو بلوچستان کے ساتھی تھے انہوں نے پیش کیا تھا, ہم نے اس کو منظور کیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. اور بہرحال یہ ایک کنسرن ہے جے یو آئی کے جن کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں جی کہ کسی بھی ملک کی پہچان ہوتی ہے ان کے انفراسٹرکچر سے اور ذرائع مواصلات سے. یعنی کہ ہم اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی آسان مطلب طریقہ کار ہو, جیسے پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ایک موٹر ویز کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور لوگ بڑی آسانی سے اور بڑی سہولت سے سفر کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پر بھی یہ سہولت ہونی چاہیے بلکہ بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی اس سے جڑا ہے. بالکل صحیح کہا. جگہ جگہ لوگوں کو رکنا ہوتا ہے تو بہت سارے آپشنز لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی سے اگر ہم سکھر تک جب جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے. سکھر سے ملتان اتنا خوبصورت موٹر وے تعمیر ہے, پھر لاہور کا جو موٹر وے M2 ہے, یا اس کے بعد جو موٹر ویز کا جال ہے پشاور تک, وہ ایک الگ ہی ایک داستان پیش کرتا ہے اور کیا خوبصورت نظارے اس کے ہوتے ہیں. اور آپ یہ سوچئے کہ وہ موٹر وے 1998 میں بنایا گیا تھا لاہور ٹو اسلام آباد کا, اور ابھی تک بڑا فعال چل رہا ہے. تو یہاں پر اب فیصلہ کیا کیا گیا؟ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے خصوصی اجلاس میں کراچی سے سکھر تک موٹر وے کی تعمیر شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے, which is very good. انہوں نے کہا کہ موٹر وے کا آغاز کراچی پورٹ سے ہوگا اور اسے سکھر موٹر وے سے منسلک کیا جائے گا. کراچی سے سکھر موٹر وے کی تعمیر کے بعد ملک میں نارتھ ساؤتھ موٹر وے کا نیٹ ورک مکمل ہو جائے گا. سو یہ ایک پورے سسٹم کا حصہ ہوگا. کراچی سکھر موٹر وے پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر شروع کیا جا سکتا ہے. اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میسر نہ ہو تو حکومت خود اس موٹر وے کا خرچہ اٹھائے گی. سو مجھے تو ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ جی کام ہونے ہی جا رہا ہے, بس ہونا چاہیے. کیونکہ یہی ایک آپ کے نا کراچی سے آپ حیدرآباد تک سفر کریں تو وہاں پر موٹر وے کی یا اس سے آگے موٹر وے کی حالت وہ نہیں ہے جو کہ پورے ملک میں ہے. یعنی کہ وہاں پر 5 رویا یا 4 رویا یا اس طریقے سے موٹر وے اویلیبل ہے, یہاں پر آپ کو صرف 2 رویا موٹر وے نظر آتا ہے, تو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے لوگوں کو. تو آسانیاں پیدا کریں جی لوگوں کے لیے جتنا ممکن ہو. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت. اس کی ڈیٹیل ہمیں بتا رہے ہیں راجہ محسن. محسن بتائیے. دیکھیے, وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر خواجہ حارث کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرٹیکل 233 کو غیر مؤثر کر دیا. آرٹیکل 233 کا فوجی عدالتوں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. آرٹیکل 233 کو آرٹیکل 8(5) کی تشریح درست ثابت کرنے کے لیے چھیڑا گیا. آرٹیکل 233 کے تحت صدر ایمرجنسی نافذ کرنے اور بنیادی حقوق معطل کر سکتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر کا اپنے ریمارکس میں یہ کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اور ایمرجنسی کے دوران بنیادی حقوق پر عدالتوں سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا. جسٹس محمد علی مظہر کا اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہنا تھا کہ اس نقطے پر سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ عدالت اپنا اختیار استعمال کروا سکتی ہے. جسٹس امین الدین خان کا اپنے ریمارکس میں یہ کہنا تھا کہ بنیادی حقوق کا عدالتوں میں دفاع ہو سکتا ہے, صرف عملداری معطل ہوتی ہے. جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ موجودہ کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا, بنیادی حقوق معطل نہیں تھے. ٹھیک ہے, چلیں جی, تھینک یو سو مچ راجہ محسن اعجاز. اچھا جی, اب ہم بات کر رہے ہیں ویسے تو ہمارے جسم کے سارے حصے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جی, لیکن کان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سنتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے. آپ کے بیلنس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, اور پھر اور کیا کیا اس کے رولز ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن سنی انسنی کر دینا, ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا, اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک الگ مسائل ہے. ایک کان سے سنتی ہوں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں, یہی فائدہ ہے. سولو کٹ کرو میرا, سولو کٹ چلے. لیکن ہم یہاں پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کہ پہلے تو آپ اسپیکر پہ میوزک لگا لیتے تھے, لیکن اب لوگوں نے ہیڈ فونز کا
اور جو ایئرپوڈز ہوتے ہیں ان کا استعمال بہت شروع کر دیا ہے, فیشن بھی بن گیا ہے, اچھا لگتا ہے. اور بنائے بھی ایسے ہیں نا انہوں نے کہ وہ کان میں چپک کے رہتے ہیں, پہلے تو پھر بھی گر جایا کرتے تھے, یہ تاریں اٹک جاتی تھیں. بڑے اسٹائلش آپ لگ رہا ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں نے اس سے مستقل عادت بھی بنا لی ہے. ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کا اتنا استعمال کتنا نقصان دہ ہے. دوسرے, آپ جب کوئی بھی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, کوئی گانا سن رہے ہیں, کچھ بھی سن رہے ہیں, کتنا والیوم آپ کا کان جو ہے اس کے لیے وہ ہیلدی ہے اور اس سے کم اچھا صدف ایک اور چیز ہے کہ زیادہ ہوگا کیا وہ آپ کے کان کے لیے انہیلدی ہے کہ نہیں, اور کتنے ڈیسیبل ساؤنڈ ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہوائی جہاز کا ساؤنڈ کتنا ہوتا ہے, بائکس جو گزرتی ہیں چنگھاڑتی ہیں ان کا ساؤنڈ کتنا ہوتا ہے, ایمبولینس کا سائرن کتنا ہوتا ہے, ہارن کتنا ہوتا ہے, وہ تو بڑھا دیتے ہیں اچانک. پھر کان کی صفائی اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, یہ بھی کافی سارے معاملات ہیں, اس کی بات ہم کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ای این ٹی کنسلٹنٹ ڈاکٹر سیف الامیر صاحب, وقت نکال کر نئے سال میں ہمارے سامنے وہ تشریف لائے ہیں. ہیپی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سے بھائی یہ بتائیں نا, یہ جو آج کل وہ میں پہلے کہہ رہا تھا, پہلے پھر بھی تاریں ہوتی تھیں تو وہ کھنچ گیا تو نکل گئی, کچھ اس طریقے سے ہو جاتا تھا. اب تو مطلب اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے اور سستی سے سستی کوالٹی کے ایسے اویلیبل ہیں کہ وہ کان سے نکلتے بھی نہیں, سو بھی جاتے ہیں لوگ. تو یہ کتنا کیا نقصان ہے, کیا کوئی ہے نقصان ویسے ان کا؟ نقصان تو ہر چیز کا ہوتا ہے, مطلب آپ اس کو صحیح پیرامیٹرز میں یوز نہ کرے تو ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے. تو بیسکلی اگر آپ اپنے ہیڈ فونز یوز کر رہے ہیں تو اس کو 85 ڈیسیبل سے کم والیوم پہ ہونا چاہیے. اگر 85 ڈیسیبلز ہے تو اس کی ڈیوریشن کاؤنٹ کرتی ہے ٹو دا ساؤنڈ والیوم. 85 ہے تو آپ اس کو 8 گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے فونز وغیرہ میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک اتنا ساؤنڈ آپ برداشت کریں. 85 ڈیسیبل ہو تو آپ کہہ رہے ہیں 8 گھنٹے سن سکتے ہیں. 8 گھنٹے استعمال کر سکتے ہیں. جس طرح فیکٹریز ہو گئی, انڈسٹریل جو فیکٹریز میں لوگ کام کرتے ہیں, کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں, ان لوگوں کا ویسے ہی انہیرنٹلی ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے. اور اگر 90 پہ جاتا ہے تو یہ آدھا ہو جاتا ہے, 95 پہ جاتا ہے تو مزید آدھا ہو جاتا ہے. سو 90 پہ یہ 4 گھنٹے ہو جائے گا, 95 پہ 2 گھنٹے ہو جائے گا. بیٹر کیا ہے؟ بیٹر ہے کہ 85 سے کم ہو, صحیح ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہے, فار ایگزامپل آپ کسی کانسرٹ میں ہیں, کسی دعوت میں ہیں, تو وہ 100 ڈیسیبلز تک جا سکتا ہے. تو 1 گھنٹا سے زیادہ, اس کے بعد آپ کو ایک بریک دینی ہے. اپنے آپ کو کہیں کوائٹ کمرے میں جائیں تاکہ آپ 20 منٹ اپنے آپ کو بریک دیں. اچھا ایک اور چیز ہے, آج کل جیسے ہمارے ایک دو سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ آج کل فٹ بڑا اچھا ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر ایئر پوڈس کی بات کریں تو اس کی سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے, اب تو کئی چیزوں میں آگے نوائز کینسلیشن, یعنی کہ اگر میں کسی بہت شور والی جگہ پہ آتا ہوں تو میں اس کی نوائز کینسلیشن آن کر لیتا ہوں, شور سے مجھے کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے. اور پھر اب تو گرپ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ کان میں کون سا فٹ ہو رہا ہے اس حساب سے آپ کریں. تو وہ کتنا مطلب یہ کہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے اگر اچھی کوالٹی کا آپ یوز نہیں کر رہے تو, یا جس کے اندر یہ پیرامیٹرز کا خیال نہیں رکھا جاتا. دیکھیں آپ کو 2 چیزوں میں فرق رکھنا ہے. یو آر یوزنگ دس فار لیٹس سے میوزک اور کانورسیشنز اور ٹاکنگ آن دا فون, دیٹس دا یوزیج. بٹ جب آپ یہ ڈیوائس لگاتے اور یوز نہیں کر رہے ہوتے تو یہ ساؤنڈ کو بلاک کرتے ہیں, جس طرح ایکٹیو نوائز کینسلیشن, رائٹ. تو فرض کریں کوئی, جس طرح میں نے انڈسٹریز کی بات کری, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے, سو دے کین ویئر دیز, یو ہیو ٹو پریونٹ دیمسیلوز, ایئر پلگز بھلے فوم کے ہوں, اور اس سے 30 ڈیسیبلز تک کم ہو جائے گی. فرض کریں 100 ڈیسیبلز کی ساؤنڈ ہے, 30 مائنس کر لے 70 تک, وہ سیف والیوم میں چلتا رہے گا, تاکہ وہ جب 30 سال اپنا کریئر گزاریں گے. کل ہی ایک پیشنٹ آیا تھا 68 ایئر اولڈ وتھ ہیئرنگ لاس, وہ ایج ریلیٹڈ تھا بٹ ہی واز اے انڈسٹریل ورکر. صحیح ہے, مسلسل شور. ہاں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وائرسز نا, وائرسز کیا ہوتے ہیں کہ ہماری سننے کی صلاحیت ہوتی ہے 8th cranial nerve سے. اب یہ جو 8ویں نرو ہوتی ہے یہ سننے کی صلاحیت اور بیلنس کی صلاحیت دماغ تک لے جاتی ہے. اور اگر یہ ڈیمیج ہو جائے فرض کریں ایک وائرس کی حساب سے, تو بیسکلی ایک سوئچ آف ہوتا ہے, کان چلا جاتا ہے. اچھا, اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے کی آپ نے وہ ہوتا وائرس کی طرح, نزلہ کھانسی زکام سب کو ہوگا. مگر اگر سنائی دینا, لوگ اٹھتے ہیں, میں صبح اٹھا کان نہیں چل رہا تھا, انہوں نے چھوڑ دیا اس کو, کان نہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے سنائی دینے کا ٹیسٹ لکھا, اس میں ڈیلے ہوا, اگلے دن گیا بندہ, اگلے دن آیا تو 24 گھنٹے تو ختم ہو گئے ادھر ہی. دیٹس این ایمرجنسی. صحیح ہے, تو اس کے لیے کس کے پاس, کسی ای این ٹی کے پاس جائیں. ای این ٹی امیڈیٹ آڈیوگرام, سنائی دینے کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے نا, کہ بھائی ایک لیول ہے کہ آپ کا تھریش ہولڈ شفٹ ہوا ہے, یہ ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے. اگر یہ ڈیمیج ٹیمپرری اور پرماننٹ میں فرق کرنا ہے.
تاکہ یہ صحیح ہو جائے. آڈیوگرام کیا ہوتا ہے ویسے؟ سنائی دینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ ایک آئی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم چشموں کا نمبر بتاتے ہیں 5/6 6/6 ہوتا کس طرح سے؟ ہیڈ فونس لگا کے, اور اس میں 2 قسم کے سنائی دینے کے میکنزمز ہوتے ہیں, ایئر کنڈکشن, بون کنڈکشن, جو نرو کی کیا پوزیشن ہے اور جو سنانے کا میکنزم ہے اس کی کیا سچویشن ہے, رائٹ لیفٹ الگ ہوتا ہے. The treatment is depending on the severity. ایک تو سیف لیولز, ٹھیک ہے, انڈسٹریز میں آپ پرسنل پروٹیکشن ڈیوائسز جس طرح نوائز کینسلیشن ذرا مہنگی چیزوں میں آتے ہیں, پلگز لگ جاتے ہیں, ہاں وہ بھی 10 ڈیسیبل کی پروٹیکشن ایڈ آن کرتے ہیں. ادروائز 30 ڈیسیبل تک سادہ چیزیں بھی کام کر جاتی ہیں, وچ از سیف انف کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں. دوسرا ہے کیا کھانے لے سکتے ہیں, اومیگا 3 فش وغیرہ, سردیوں کا سیزن ہے, لیفی ویجیٹیبلز, اینٹی ٹاکسیڈنٹس بیسکلی, وائٹامن سی جس میں زیادہ ہو, سٹرس فروٹس. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کا آکسیڈیٹو سٹریس انر ایئر میں کم ہوتا ہے. جب آپ کا آکسیڈیٹو سٹریس کم ہوتا ہے, سیلز آپ کے ریلیکسڈ ہوتے ہیں, ان کا فنکشن اچھا ہوتا ہے, گلوٹامیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ جو ایک ٹربائن کی طرح ہمارا سنائی دینے کا میکنزم ہے کہ ہم لوگ میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. اب اس موٹر میں ہیئر سیلز کی موومنٹ سے جیسا ٹربائن ہوتی ہے تو الیکٹریکل جنریشن ہوتی ہے. ڈیمیج ہو جائیں گے ہیئر سیل تو پرماننٹ لاس. یہ تو ایک پرٹیکولر کیس تھا, لیکن ایک عام جیسے ہم اور آپ ہیں, چلے ہمارا کام بھی ایک کام ہمارا بزی رہتا ہے, اس کے اندر وی ہیو کم اے لانگ وے. ایک عام شہری ہے جس کی ایک نارمل بینک کی جاب ہے, کیا انہیں بھی ہیئر لاس ہو سکتا ہے ارلی ایجز میں؟ اگر وہ کال سینٹر میں کام کر رہے ہیں اچھا تو یس, آئی ٹی انڈسٹری ہے, کال سینٹرز ہیں, بینکس میں فون بینکنگ آج کل بہت چل رہی ہے, تو ان میں ہو سکتا ہے. ویسے آفس میں نہیں ہوگا. You're safe in the office if you're not using headphones. Even if you're using headphones, آپ نے کہا نا کہ safety levels ہوتے ہیں. میں اس کے اندر ایک اور بات کر رہا تھا نا کہ یہ that depends. اب مثال کے طور پر the IFBs that we are using right now, we have come a long way. یہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اسپیکر ہوتا ہے بالکل ہمارے کانوں میں, I used to work in a TV channel, تو وہاں پہ اسپیکر آپ کے کانوں میں لگا ہے, تو وہ جیسے ہی پھٹنے والی آواز ہوتی تھی تو آپ کے کانوں کو بری طریقے سے. اب اس کا یہ ہے کہ we have a mechanism here, اور یہاں سے پائپ کے ذریعے ساؤنڈ آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, اور تو اٹس مچ بیٹر ناؤ. پہلے چیزیں مختلف ہوتی تھیں. تو اب اس کے اندر کان کی صفائی کا چلے معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایئر بڈز, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایئر بڈز ہی کہتے ہیں نا اس کو. اچھا ایک تو سوری ٹو سے میں ان کا نام نہیں لوں گی, ایک ڈاکٹر آئے تو کہہ رہے کان کی صفائی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے خود بخود نکل جائے گا. ہم تو چائنا کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر صحیح کہہ رہے تھے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے تھے. یو لیو اٹ الون, ٹھیک ہے. کراس نہیں. The thing is کہ ear wax is oily in nature. جب ہم شاور کے بعد فرض کرے پانی چلا جائے, یہ ٹشو کا پیس ہے, یو جسٹ رول اٹ اپ لائک دس, ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف یوزنگ اے کیو ٹپ, ٹھیک ہے. کان کو پیچھے کرے, اندر ڈال لیں, گول گھما لیں, پانی جذب کر لے گا. ٹوائس اے ویک اسی ٹشو کو آپ کسی بھی سرسوں کے تیل میں, زیتون کے تیل میں ڈالیں اور کر لیں. جو ویکس ہوگی اسی ٹشو پہ چپک آئے گی اور نکل آئے گی. اینڈ لائک اٹ, جس کو آنا ہوگا, آپ نے کہا ٹوائس اے ویک, ہر ایک نہیں آنا ہوتا, تو اگر وہ ٹوائس اے ویک از انف. کبھی تھوڑا پانی چلا جاتا ہے تو ڈرائی یوز کریں, اٹ ول ابزارب دا واٹر. ایئر بڈز یا وہ پنے, اور وہ the thing is کہ it's sharp enough to go in, بٹ اگر پریشر آتا ہے اٹ ول بینڈ, سو اٹ وونٹ ڈیمیج اینی تھنگ. اچھا گرم تیل آپ ڈال لیں فار ایئر اریٹیشن, ریئلی ورکس ویل, ٹھیک ہے. گرم کتنا, لیوک وارم obviously, پتہ چلے ابلا ہوا کر کے ڈالیں. چلے, تھینک یو سو مچ جی. بدلہ لینا ہو تو کیا جا سکتا ہے, جب معاف کریں سے ایول آئیڈیا. آؤ تمہارے کانوں تیل ڈال دو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سیف الحبیب صاحب. چلے جی, اب خبر ہے جی, ایک ہے خبر ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی کی عدالت ابھی دیکھیں نا, خبر پہلے میں دے دوں پھر بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک احتجاج پر درج مقدمات میں ملزمان کی ضمانتوں میں 7 فروری تک کی توسیع کر دی ہے. جن ملزمان کی ضمانتوں میں توسیع کی گئی ان میں عمر ایوب, زرتاج گل, شیر افضل مروت, علی بخاری اور شعیب شاہین شامل ہیں. اور پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ کوئی ملزم ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوا. زرتاج گل نے کہا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ پولیس یہی شامل تفتیش کر لے. اچھا, ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تحریک انصاف کے جو ڈی چوک پر احتجاج والا معاملہ ہے اس پر درج مقدمات میں گرفتار 200 سے زائد مظاہرین کی درخواست ضمانتوں پر ATC میں سماعت ہوئی ہے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق حجاز. جی فاروق.
हमें दोनों इश्यूज के हवाले से बता दीजिए। फारूक एजाज तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। क्या फारूक एजाज आ गए हमारे पास? चलें जी, फारूक एजाज बताइएगा, 2 मामलात हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उनके बारे में हमें ज़रा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक तो डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात में जो अबूरी ज़मानतें हैं उनकी दरखास्तों पर समाअत हुई है। जो PTI के रहनुमा हैं उनमें उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शुएब शाहीन की अबूरी ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत हुई है। और ये समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की है। अदालत ने समाअत के बाद तमाम रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतों में 7 फरवरी तक तोसी कर दी है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या तमाम जो मुल्ज़िमान हैं वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अभी तक कोई भी मुल्ज़िम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ है। अदालत ने जरताज गुल के हवाले से भी इस्तफसार किया, जिस पर जरताज गुल और उमर अयूब रोस्टरम पर आए। अदालत से इस्तदा की गई जरताज गुल की जानिब से कि पुलिस अदालत में ही शामिल तफ्तीश कर ले। ताहम अदालत का ये कहना था कि सिर्फ आपकी हद तक ये ऑर्डर कर देते हैं कि आपको यहीं पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही शामिल तफ्तीश कर लिया जाए। ताहम बाकी जो रहनुमा हैं उन्हें थाने में जाकर ही शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद आएंगे। जी बहुत जल्दी से हम एक मामले पे बात करने जा रहे हैं कि आजकल मामला है कि मौजूदा दौर में हो ये रहा है कि लड़के भी एक मसले से दो चार हैं, वो है रिश्ते ना मिलना। और लड़कियों की बड़ी तादाद का हम वैसे भी तस्करा करते रहते हैं अक्सर बेशतर कि उनके साथ भी ये मसाइल मौजूद हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है 2030 तक 45% जो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, वो शादी नहीं करेंगी। हाँ, और खुश रहेंगी। उनकी एज होगी 25 से 45 साल तक, बिकॉज दिस इज प्रोजेक्ट की इतना नंबर हो जाएगा लड़कियां दे विल नॉट प्रेफर गोइंग फॉर मैरिज। ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है, ये इस पे बात कर लेते हैं। लड़कों को क्यों नहीं रिश्ते मिल रहे, उस पर भी बात कर लेते हैं। जब लड़कियां नहीं कर रही तो लड़कों को क्या बचा है? तो क्या वो लड़कियां पाकिस्तान की हैं या कहाँ की या दुनिया भर की, इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मैच मेकर शाजिया रहमान साहिबा। शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाएं हमारे स्टूडियोज में। भाई ये यहाँ पर पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं? ये लड़कियों का हम तस्करा करते हैं, आज लड़कों के बाबत ये बात कर रहे हैं कि उन्हें रिश्ते क्यों नहीं मिल पाते, या क्या डिमांड ज़्यादा होती हैं, क्या चक्कर होता है? मुझे लगता है कि लड़का होना इस वक्त बजाते खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत हुई हुई है लड़कों को। ये वक्त भी आ गया। लोग हमेशा लड़कियों की हिमायत करते हैं, बट मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि इतना जो विक्टिम कार्ड है वो कुछ ज़्यादा प्ले हो गया। लड़कों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है फी ज़माना। एक तो पहले ही प्रेशर होता है कि जी जॉब करनी है, पढ़ना है, घर वालों का है, बहन की शादी करनी है, सारा प्रेशर उस लड़के के ऊपर है, ठीक है। उसके साथ ही उसके ऊपर अब दूसरा प्रेशर ये आया कि जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां के रास्ते में है या उसने अदा कर ली हैं वो सारा, वो कहते हैं जी अब मैं शादी करूँगा, मैं सेटल हो गया हूँ। कुछ लोग बहुत यंग एज में करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि जी हम बाद में करेंगे। जब वो शादी करना चाहते हैं तो पता चलता है कि अच्छा जी अगर एज लेट हो गई है। How late और how old? लेट सपोज कि अगर आप 30s में आ रहे हैं, आप 30, 35 या अर्ली 30s में, तब ये होता है कि माँ बहनों की तरफ से प्रेशर होता है 10-12 साल अगर छोटी लड़की है तो वो लड़की वाले तो मना कर देते हैं ऑब्वियसली कि 12 साल या 15 साल का, जब डिफरेंस लोग बड़ा देखते हैं बुरा। अब तो 2 साल 3 साल बहुत आइडियल लड़कियों की तरफ से होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर यंग एज में होता है तो फिर ये होता है कि आपको जी अगर लड़के की जॉब है तो होता है कि अच्छा घर इसके नाम पे नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, वैल्यू एडेड चीज़ें इसके साथ नहीं है। लड़कियों की तरफ से या लड़की की फैमिली की तरफ से अब मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा सामने हो रहा है। सैलरी की रिक्वायरमेंट क्या आती है बेसिक? अगर हम कराची की बात करें या बड़े शहरों की बात करें तो लोग ये कहते हैं कम से कम 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, उसमें कुछ भी नहीं होता। There is nothing wrong in that. There is nothing wrong in it. क्या हमारी कमाई है इतनी लड़कों की नॉर्मली? जो नहीं, ऐसे लड़के भी आते हैं जिनकी 50,000 सैलरी है, ऐसे लड़के भी आते हैं तो वो क्या शादी नहीं करेंगे? नहीं, एक बात बताएं ना, तो फिर वो रिश्ता देखें अपने ही उसी सर्कल में देखें ना, जो चलो सर्कल में भी लोग मना करें ना। अगर वो उसी सर्कल में है और वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, बट लोअर मिडिल क्लास की लड़की को वो लड़का नहीं चाहिए, ठीक है। आप उस क्लास के ही हैं, जस्टिफाइड प्रोफाइल है आपका, लेकिन वो कहती है कि
نہیں مجھے تو اپر مڈل لڑکوں کلاس کو میں کرنا خوبصورت چاہیے, اس کو پوری گھر گھرستی آتی ہو, نہیں, پڑھی نہیں, لکھی بھی نہیں, ہو, دیکھیں اب ایسا چاند نہیں جیسی ہے. اس کا نہیں, اب رنگت ہو. ایسا نہیں ہے صدف. لیکن جب لڑکیاں ڈیمانڈ کر رہی ہیں اگر وہ ایک ایسی سیلری جو کہ معقول سیلری آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں, یہ تو بتائیے what آپ is wrong ڈیمانڈ in کر that? رہی ہیں تو توکل کہاں ہے؟ پھر کیوں کہتے ہیں کہ عورت کے نصیب سے پیسہ آتا ہے؟ آپ توکل تو کر ہی نہیں, آپ سب کچھ چھان پھٹک کے فلٹر کر کے سارٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں ٹیبل پہ کہ آپ ٹیبل پہ کیا لا رہے ہیں, اور یہ ڈیل ہو رہی ہے. اس میں شادی کا جو عنصر ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز آپ میں کم ہے, ایک چیز آپ میں کم ہے, ٹھیک ہے, لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی 3 لاکھ کا پیکیج ہے, گاڑی بھی ہونی چاہیے, پیٹرول کے کتنے پیسے ملتے ہیں, جو ملتے فائنینشلی لڑکے سے زیادہ اسٹیبل نہیں ہے بلکہ انہیں کے لیول کی ہے. اگر اور میں نے تو یہاں تک کے کوشچن سنے کہ اف یو آر ورکنگ ود ملٹی نیشنل تو آپ کی کمپنی کا جو وینچر ہے وہ کس کے ساتھ ہے. لڑکیاں رشتے کے وقت یہ باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, تو اب آپ سمجھے کہ آپ کو ہر چیز بالکل ایک سانچے میں ڈھل کے کیک کی طرح چاہیے. چلیے یہ آئی تھنک بہت کم ہمارے پاس ٹائم ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, لیکن یہ ایشو اتنا سادہ نہیں ہے اور سارا بلیم لڑکیوں پہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا. جب آپ لڑکی پڑھے گی لکھے گی, خود اچیور ہوگی, تو وہ بھی اچیور کو ہی دیکھنا چاہے گی, پارٹنر چاہے گی, لیکن انہیں اپنی فائنینشیل کلاس کو بھی دیکھنا چاہیے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.